बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल जो बिखरू में सहारा 2 की जो है 12 किस्तें कंप्लीट हो गई हैं। आज इसकी 13वीं किस्त है और यहाँ तक हमारा नावल हो गया था। यहाँ से आगे देखते हैं कि हमारे नावल के अंदर क्या होगा। कहाँ थे तुम? कुछ पता भी है कि मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। गुस्सीली लहजे में कहती वो जल्दी में इसकी तरफ बढ़ी थी, मगर अपने हिलेंगे से उलझ कर लड़खड़ाई, मगर इससे कबल के वो मुँह के बल गिरती जरगाम में सरहद से आगे बढ़कर से थाम लिया। मिशाल को अपनी टांगें शल होती महसूस हुई। छोड़ो तो मुझे और बात मत करो मुझसे। इतना इंतज़ार करवाया, इतना इंतज़ार। इसके एक हाथ झटक कर हश्की से बोलती वो रो पड़ी। जरगाम तो इसकी इस कदर नाराज़गी पर शिद्दत रह गया, जाने कि वो इसका इंतज़ार करती रही। गुलाबी गाल गुस्से की शिद्दत से दलक उठे। मिशाल, आई एम रियली सॉरी। बिना कुछ बोले इसने फौरन माफ़ी मांग ली। मिशाल ने भीगी आंखों से इसे घूरा। अपनी सॉरी अपने पास रखो। यहाँ तुम्हारे इंतज़ार में चक्कर लगा लगा कर मेरी टांगें दर्द हो रही हैं और तुम बड़ी आवाज़ में बच्चों की तरह बोलती मिशाल ने बात अधूरी छोड़ दी। मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। सीरियसली आप किसी से कहकर मुझे बुलवा देती यार। मैं आ जाता। मुझे तो लगा था कि आप कल की तरह सो गई होंगी, इसलिए अपने फ्रेंड के साथ बैठा रहा। जरगाम ने इसे अपनी सफाई दी। और अब यहाँ खड़ी क्यों हैं आप? टांगों में दर्द हो रहा है ना? आए यहाँ बैठें। नरमी से कहते हुए जरगाम ने बेड की तरफ इशारा किया। वो मुँह बसूरते हुए अपना लहंगा संभालती बेड पर जाकर बैठी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिशाल, आइंदा कभी इतना इंतज़ार नहीं करवाऊंगा, आई प्रॉमिस। इसके करीब ही ज़रा से फासले पर बैठते हुए जराम ने फिक्रमंदी से कहा। वो बच्चों की तरह मुंह फैलाकर टांगें फैलाए बैठी हुई थी। और आप लाए मुझे अपनी पाँव दिखाएं, नरमी से कहते हुए इसके पैरों की तरफ झुका और बिना इसके जवाब का इंतजार किए इसे पैरों पर लहंगे का बॉर्डर हटाया। जरगाम ने नरमी से पाँव को सीधा किया। सुर्ख और सफ़ेद पैरों की उंगलियों के किनारे सुर्ख हो रहे थे, एड़ी में कुछ सुर्ख हो रही थी। इसकी खूबसूरत पैरों की सुर्खियाँ देखते जरगाम के दिल को कुछ हुआ। इसने बेख्तियार इसके पैरों को छू लिया, बहुत नरमी, बहुत मोहब्बत, बहुत तवज्जो से। मिशाल जो साखने गाँव से इसके चेहरे पर अपनी फैली फिक्रमंदी के तासरात देख रही थी। इसके पाँव अपने को छू लेने पर इस फौरन पाँव समेटने चाहे, मगर जरगाम ने मजबूत हाथों की गिरफ्त से साथ की। क्या कर रहे हो जरगाम? प्लीज़ छोड़ो। अपनी नाराज़गी भूल भाल कर मिशाल ने आस्ते कहा। इसकी आवाज़ पर जरगाम होश में आया। इसके हाथों की गिरफ्त ढीली महसूस करके मिशाल ने फौरन अपने पाँव समेट लिए। ज़्यादा दर्द हो रहे हैं क्या? सॉरी अगेन मिशी, आप पाँव तो इधर करें यार। वो वाकई परेशान हो गया था, जबकि इसकी अपने लिए इस कदर फिक्रमंदी भी देखकर मिशाल को पहली बार लफ्ज़ मोहब्बत का एहसास हुआ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, तुम प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करती मिशाल ने आस्तिकी से कहा। कैसे रिलैक्स हो जाऊँ यार? पाँव रेड हो रहे हैं आपके, इधर लाए देखने तो दें। जरगाम ने मुतमईन नजर नहीं आ रहा था। मिशाल ने मगौर इसकी तरफ देखा, जिसकी ब्राउन आंखों में बेचैनी वाजी थी। इट्स फाइन, मैं कह रही हूँ ना। मिशाल ने इससे यकीन दिलाने की कोशिश की। इट्स नॉट फाइन, क्योंकि मैं देख चुका हूँ। आप अपने पाँव सीधे करें, मैं मूव लगा देता हूँ, संजीदगी से कहता हुआ जरगाम फर्स्ट एडी बॉक्स लेने को बेड से उतरने लगा। मिशाल ने बिना सोचे सरे से इसके हाथ थाम लिया। स्टॉप इट जरगाम, मैं कह तो रही हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो फिर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? जरगाम को अपनी जानिब सवारी निगाह से देखते पार मिशाल ने कुछ खफकी से कहा। और तुम अभी तक पूछे क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? हालांकि तुम्हें सबसे पहले यही पूछना चाहिए। इसके कुछ बोलने से पहले ही मिशाल बोल पड़ी। जरगाम एक गहरी सांस लेने पर खुद को कंपोज किया। मिशाल का नाजुक हाथ हमवार इसकी बारी हाथों में रखा हुआ था। क्यों क्यों कर रही थी आप इंतजार? वो नरमी मुस्कुराते पूछा। अलबत्ता इसकी आंखें बता रही थी कि वो मिशाल की तरफ से फिक्रमंद है। क्योंकि मुझे तुम्हें सॉरी कहना है। इसका निगाहें जुगाकर उंगली मरोड़ती हुई हिम्मत करके कहेगी। जरगाम इसके लहजे में गुली शर्मिंदगी व हैरत हुई। और ये सॉरी किस लिए? अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए जरगाम ने संजीदगी पूछा। इसके सवाल पर मिशाल एक पल कर घबराई। वो आज सुबह मैंने तुम्हारे साथ वो जो बुरा सलूक किया था, मैं इसकी बना पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर डैट, मिशाल ने उकते हुए मुश्किल कहा। जरगाम नरम निगाहों से इसका खौफज़दा चेहरा देखा। इट्स ओके, मुस्कुरा कर कहते हुए जरगाम ने जैसे बात ही ख़त्म कर दी। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? इसका वजीह चेहरा अपनी निगाहों के जद में लेते मिशाल ने फिक्रमंदी से पूछा। आपको लग रहा हूँ क्या? जरगाम ने उल्टे से पूछा। मिशाल ने छट नफी में से गर्दन हिलाई। नहीं लग तो नहीं रहे, कहते हुए होले से मुस्कुराई। इसके लबों पर सजी मुस्कुराहट देख ज़हीन के दिल को करार सा मिला। आंखों में ठंड सी उतरी। वो बहुत कम मुस्कुराती थी, मगर जब मुस्कुराती तो बहुत खूबसूरत लगती थी। शायद इसके मामले में जरगाम की निगाह ही खूबसूरत थी। आपको बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं और कभी हो भी नहीं सकता। आप मुझे कुछ भी कह लें, मैं कभी बुरा नहीं मनाऊंगा। लेकिन अगर आप खुद को तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करेंगी तो बुरा लगे तो बुरा भी मनाऊंगा और नाराज़ हो जाऊंगा। ठहर ठहर कर बोलते जरगाम ने इसे संजीदगी से जवाब दिया। मिशाल चाहती नज़रों से इसकी तरफ देखा।
مگر اس کا چہرہ ہموار سنجیدہ تھا۔ اچھا، مشال نے آہستگی سے کہا، اب آپ چینج کر لیں اور سو جائیں، کافی تھک گئی ہوں گی آپ۔ مترفت گیدے حضرام اس کے پاس سے اٹھ کر بیڈ سے اتر گیا اور تم وہ پوچھ بیٹھی، جانے جانے میں اس کی پرواہ کرنے لگی تھی۔ اس کے سوال پر ہولے سے مسکرائی، مجھے ابھی ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے، اس لیے میں تو جاگوں گا۔ آپ ڈسٹرب ہوں گی اس لیے ساتھ والے روم میں جا رہا ہوں، آپ سو جائیے گا، میں تیاری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ اینڈ پلیز ریلیکس ہو کر سوئیے گا، میں واپس آ کر صوفے پر سو جاؤں گا۔ اسے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے آخر میں مسکرایا، پھر الماری کی طرف بڑھا، اپنی نے رف ٹراؤزر شرٹ نکالی، بازو پر لگے ڈالی اور بیڈ روم سے نکل گیا۔ جاتے جاتے وہ اپنا کالج بیگ لے جانا نہیں بھولا تھا۔ وشال کے پاس اسے روکنے کے لیے جیسے کوئی جواز نہیں تھا۔ مجھ سے بچھڑ کر خوش رہتے میری طرح تم بھی جھوٹے ہو۔ وہ بیڈ پر اردو میں لیٹی پچھلے 2 گھنٹوں سے رو رہی تھی، مگر اس ظالم نے واپس بیڈ روم میں کرنے کی زحمت نہیں کی۔ رو رو کے اس کا میک اپ بھی مٹ چکا تھا، آنکھوں کی سوجن حد سے سوا تھی، دماغ چیختے اٹھا تھا مگر ناراضگی کے غم میں وہ تڑپ رہی تھی۔ وہ دشمن جان شاید اپنی ذات سے بھی انجان ٹیسٹ پہ کھڑا یقیناً سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ جتنا مرضی رو لے، جتنا مرضی تڑپ لے، وہ جب تک جاگتی رہے گی وہ واپس نہیں آئے گا۔ اور یہی فرق تھا، ہاں یہی فرق تھا نشال اور زعیم اجلال میں۔ زعیم اسے تکلیف پہنچا کر اذیت و مطلع ہو جایا کرتا تھا، مگر اس کے باوجود ان اذیتوں کو سگریٹ کے دھوئیں سے فضا میں تحلیل کر کے خود کو کمپوز کر لیتا تھا۔ مگر یہاں معاملہ اور تھا، اسے تکلیف پہنچا کر خود جس اذیت میں گہری تھی وہ آنسوں کے بہنے سے بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی کیونکہ اس کے پاس رونے کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اپنی بے بسی، اپنی لاچاری پر تڑپتی وہ سلکنے لگی۔ زعیم کے نہ اس کی محبت پر حاوی ہے یہ بات وہ جانتی تھی، مگر اب وہ جو تالکی دکھا رہا ہے وہ دیکھنے کے بعد آج وہ مان بھی گئی تھی کہ زعیم اجلال کو اپنی انا اپنی محبت سے زیادہ عزیز ہے۔ آنسو صاف کرتے ہوئے پھرتی سے بیڈ سے اتری اور ٹریس کی طرف بڑھی۔ دھندلی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا مگر لنگر سنبھالتی وہ ٹریس کی طرف آئی تھی اور خوبصورت جالی دار پردہ ہٹا کر اس کے سامنے جا کھڑی۔ سگریٹ کے گہرے کش لگاتے زعیم نے ایک چڑھتی نگاہ اس کے روئے روئے چہرے پر لا ڈالی۔ بکھرے بال اور مٹے میک اپ سمیت وہ اس کے دل میں ہلچل مچا گئی۔ کیا سمجھتے ہیں آپ خود کو؟ عزت نفس صرف آپ کی ہے، باقی سب پاگل ہیں، ذلیل اور بیوقوف ہیں؟ شکوے گناہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتی وہ بھیگی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ زعیم نے اپنی دیکھتی آنکھوں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھا، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ اس کے سوال جواب دینے کے بجائے وہ بے تاثر لہجے میں پوچھ کر خود کو بے خبر ظاہر کر رہا تھا۔ چہرے پر ہمیشہ جیسی بیگانگی وہ سر میں رہی تھی، مگر براؤن آنکھوں کی سرخی اس کی اندرونی توڑ پھوڑ کا بتا دے رہی تھی۔ اس کے سوال پر نشال کی آنکھیں پانی پر آیا، اس کی بے حسی پر اسے پھوٹ پھوٹ کر رونا آیا۔ نہیں آ رہی مجھے نیند، وہ دھیمی آواز نے تکریم چلائی تھی۔ اس کی غلافی آنکھوں میں ہنگور لیتا درد زعیم کی نگاہ سے اوجھل نہیں تھا۔ آنکھوں میں دبی سگریٹ نے اسے ایک طرف کونے میں پھینکی۔ نشال نے گردن موڑ کر اس کونے کی طرف دیکھا جہاں سگریٹ کے کافی ٹکڑے پڑے تھے۔ وہ کیوں؟ پوچھتے ہوئے اس نے ایک سگریٹ لبوں میں دبائی، اندازے میں اجنبی تھی۔ آپ کو نہیں پتا؟ اس کے شانے پر اپنا ہاتھ رکھ کر مکمل طور پہ اس کے سامنے آتے ہوئے بھری ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ ڈائریکٹ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ زعیم کی نگاہ اس کی آنکھوں کے وار سے بھیگنے لگی۔ روم میں جاؤ نشال، اس کا ہاتھ اپنے شانے سے ہٹاتے زعیم نے قدرے سرد میری سے کہا۔ زعیم پلیز ایسا مت کریں، مجھے نیند نہیں آ رہی، نہ ہی رات بھر آئے گی، کہتے ہوئے رو پڑی۔ کیا کر رہا ہوں میں؟ سلگتی سگریٹ انگلیوں میں دباتے اس نے سرد میری سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہیں، مگر میں آپ کو ایسے تکلیفوں میں نہیں دیکھ سکتی۔ میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، آئی ایم سوری، لیکن پلیز یہ اسموکنگ مت کریں پلیز۔ زعیم اس کے رخسان پر اگی شیب کو نرمی سے چھوتے ہوئے اپتی متذبذب آواز میں کہہ رہی تھی۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ زعیم نے بغور اس کے سرخ لبوں کی طرف کے سوجے کنارے دیکھے۔ جاؤ یہاں سے، وہ مشکل نگاہ پھیرتے زعیم نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ زعیم پلیز، میں معافی مانگ رہی ہوں نا، اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس نے لجاوت سے کہا۔ اس کا بھیگا لہجہ زعیم کی بے چینی میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں آپ کی اذیت، وہ کچھ کہہ رہے تھے جب زعیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر میں بازو حائل کرتے ہوئے اسے اپنے قریب ترین کیا۔ میری اذیت کا اندازہ لگا سکتی ہو تم؟ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سلسلے لہجے میں پوچھا۔ نشال نے جواب میں نفی میں گردن ہلائی، آنسو ٹوٹ کر رخسانوں پہ بکھرے تھے۔ اس نے نہ میں جواب دینے پر زعیم ایک نظر اس کے شفاف گلاب لبوں کی طرف دیکھا۔ سرخ آنکھوں میں جنون تھا۔ نشال اپنا دھڑکتے دل سنبھالتی اس کی نگاہوں کے وفرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی پل زعیم نے اپنے دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں دبا سگریٹ اس کے نچلے لب کے کنارے پر مسل دی۔ نشال اس وار کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی۔ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتی تڑپ کر فوراً اس کے سانس سے نکلنے کو مچی، مگر اس کی گرفت فولاد جیسی تھی، بس اتنی ہی برداشت تھی۔ استریہ نگاہ سے اس کی جانب دیکھتا ہوا سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نشال بے احتیاط لب دانتوں میں دبا کر اپنی سسکی روکنے کی کوشش کی،
اگر اسی طرح بالکل اسی طرح تو میرے پورے وجود کو اس سلگتی ہوئی سگریٹ سے داغ دیتی نا، تب بھی مجھے اتنی اذیت نہ ہوتی جتنی آج تم نے اپنے لفظوں سے دی ہے۔ نشال فاروقی اس کے جلے ہوئے ہونٹ کو اپنے ہاتھ کے انگوٹھے سے سلاتے ہوئے تکلیف زدہ سب ہو رہا تھا۔ اس کا لمس نشال کی تکلیف میں اضافہ کر رہا تھا۔ نشال نے اپنی پانی بھری آنکھوں سے اپنے قریب اس کے وجی چہرہ دیکھا۔ تو مجھے بھی داغ دیں زعیم، اس آگ سے داغنا چاہتے ہیں نا، اسی سے داغ دیں، مگر مجھے معاف کر دیں پلیز۔ اس کے آج جلتی ہوئی سگریٹ لے کر نشان نے روتے ہوئے کہا۔ زعیم کا دل اس کی پیشکش پر دھڑک اٹھا۔ اس نے بےتابانہ نشان کے ایک ایک نقوش کو دیکھا۔ ایک بار سوچ لو، اس کی آنکھوں میں جاگتے ہوئے زعیم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ کے توسم سے ملی ہر تکلیف مجھے قبول ہے، کہتے ہوئے روتے روتے مسکرائے۔ زعیم نے بغور تکلیف کے وہ آثار دیکھے جو مسکراتے وقت جلے ہوئے ہونٹ کے باعث اس کے چہرے پر واضح ہوئے تھے۔ زعیم کو بے تحاشا ملال نے گھیرا۔ آئی ایم سوری، نرمی سے کہتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لیے زخم پر جھکا۔ نشال نے سختی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچ لی۔ سانسوں کے زیر بم میں تبدیلی روانہ ہوئی، دھڑکنوں نے شدت سے شور مچایا۔ چند سیکنڈ بعد وہ اس سے دور ہوا تو نشال نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنا بگڑا ہوا تناسب درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زعیم نے بڑی نرمی سے اسے اپنے بازو میں بھر لیا، اسی لیے وہ کمرے کے اندر چلا آیا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے اس کے وجود سے اٹھتی سگریٹ اور دلفریب کلون کی خوشبو میں ملی جلی مہک محسوس کر رہی تھی۔ زعیم کی جان لیوا قربت اس کے حواس معطل کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹا کر سائیڈ لمب بجا چکا تھا۔ اپنے دھڑکتے دل سمیت اس نے زعیم کا مان جانے پر خدا کا شکر ادا کیا، مگر حقیقتاً وہ نہیں جانتی تھی زعیم جلال خود اس کے ایک قدم بڑھانے کا منتظر تھا، کیونکہ یقینی طور پر اس سے دور رہنا زعیم جلال کے لیے اب محال ہی تھا۔ اس کے دل سے نفرت کا وہ مضبوط خول چٹک چکا تھا جس لپڑے میں اس نے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ ہاں، اس کا دل نشال علوی کے معاملے میں کمزور ہو چکا تھا۔ ایک تنہائی کی آفت ہے، گزر جائے گی۔ لوگ دیوار سے بھی تو باتیں کر لیتے ہیں۔ کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے ایک جمائی لی۔ نیند کے جھونکے اس سے سونے کی درخواست کر رہے تھے۔ زرام نے گردن موڑ کر ایک نظر دیوار پر لگی گھڑی پر ڈالی جو رات کے 3:30 بجانے والی تھی۔ مزید پڑھنے کا ارادہ ترک کرتا وہ چیئر سے اٹھا اور منہ ہاتھ پر رکھ کر ایک جمائی روکی۔ نیند سے بوجھل ہوتی پلکوں کو جھپکاتے ہوئے اس نے ایک پل میں نشال کے بارے میں سوچا، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا اس کمرے میں چلا آیا۔ اپنے بیڈ روم کا دروازے کا ہینڈل گھما کر اس نے دروازہ کھولا اور دبے پاؤں اندر داخل ہو گیا۔ بنا آہٹ کیے چلتا چلا وہ صوفے کے قریب آیا تھا۔ اس کا تھکا ماندہ ذہن اسے سونے کی ترغیب دے رہا تھا۔ جب اسے کچھ یاد آیا تھا، وہ آنکھیں پوری کھولتے ہوئے مڑا اور بیڈ کی طرف دیکھا جس کے پنجوں بیچ کمر میں لپٹی یقیناً سو رہی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کی جارہ مایا بیڈ کی اطراف میں لٹکی پھولوں کی لڑیاں ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے بہت آہستگی سے بیڈ کی باندھتے ہوئے بیٹھ گیا۔ اپنے لب بیچتے ہوئے اس نے ایک نظر کمر سے باہر نظر آتے اس کے دلکتی پیشانی پر ڈالی۔ کچھ دیر یوں ہی ٹک ٹاک اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کے پیروں سے کمر ہٹایا۔ سرخ سفید پیروں پر مہندی کی نکھار ایک الگ ہی بہار دکھا رہے تھے۔ وہ نرم نگاہوں سے اس کی پاؤں دیکھتا چلا گیا، اس تسلسل سے کہ اس کی نیند اڑنے لگی۔ اپنی سوری اپنے پاس رکھو، یہاں تمہارے انتظار میں چکر لگا کر میری ٹانگیں درد ہو رہی ہیں اور تم۔ مشال کی آواز کی بھیگی سماعت میں زندہ ہوئی تھی۔ اس نے بے اختیار ہاتھ اٹھا کر اس کے پیروں کو چھو لیا، کیونکہ اب سر نہیں لگ رہے تھے مگر زرگام کا دل کٹ رہا تھا۔ اپنے دل سے مجبور ہو کر وہ جگہ تھا، وہ اپنا سر اس کے پیروں پر رکھ دیا۔ کچھ دیر وہ اپنی پیشانی پر اس کے نرم پیروں کا لمس محسوس کرتے ہوئے مہندی کی دلفریب خوشبو اپنے سانسوں میں اتارتا رہا، پھر ذرا سا سیدھا ہوا اور اپنے نابی لب اس کی شفاف پیروں کو چھوا، بے اختیار چھوا اور بار بار چھوا، اتنا کہ کمرے میں لیٹی مشال کی آنکھوں میں نیمی اتر آئی۔ آئی ایم سوری مشی، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ اتنا گنہگار نہیں تھا مگر پھر بھی اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ جانے کیوں اسے اپنا آپ مشال کا مجرم لگا تھا، شاید اس لیے بھی کہ اب تک وہ مشال کو ان خوفناک سوچوں سے دور نہیں کر پایا۔ ہزار چاہنے کے باوجود بھی۔ میں ٹھیک کروں گا، آئی پرومس، وہ بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا۔ مشال سننے سے قاصر تھی مگر اس کا لمس، اس کی بوجھل گرم سانسیں اس کے پیروں کو جلاتی اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی جھکا رہا، پھر ایک گہری سانس لیتا ہوا سیدھا ہوا، ایک بوجھل نگاہ اس کے کمبل میں چھپے نازک سراپے پر ڈالی، پھر بیڈ سے اتر گیا۔ صوفے پر پڑا کر سر کے نیچے رکھتے ہوئے اس نے بنا کوئی گرم شال اوڑھے آنکھیں بند کر لی۔ بیڈ پر لیٹے وجود میں حرکت ہوئی۔ مشال نے ذرا سا کمر ہٹا کر آدھی کھلی آنکھ سے صوفے پر لیٹے زرام اکرم کی جانب دیکھا۔ اس کی پلکوں پر ٹوٹتی نیند نے اس کی آنکھوں سے تیزی سے بہتے اشک دیکھے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں رو رہی ہے مگر وہ اتنا ضرور جانتی تھی کہ زرگام اکرم دنیا کا بہترین مرد ہے۔ اس کی آنکھوں سے نیند ٹوٹ چکی تھی جبکہ زرگام نیند کی وادی میں اترے ایک ان دیکھے چہرے سے لڑ رہا تھا۔
وہ چہرہ جو مشال کے چہرے کی بدصورتی کا سمندر تھا۔ میں کچی نیند میں ہوں اور اپنے نیم خوابوں میں تنصف میں اڑتلتی چاندنی کی چاپ سنتی ہوں۔ گمان ہے آج بھی شاہد میرے ماتھے پر تیرے لفظ تارے ثبت کرتے ہیں۔ زبان وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ گہری نیند سے اٹھ جانے کے باعث اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے اثر دوڑے اڑ رہے تھے۔ وہ پچھلی تمام راتوں کی طرح آج بھی اس کی آنکھیں لبرا پانی سے بھر گئی۔ گزرے 3 ماہ پوری شدت سے یاد آئی تو پھٹ پھٹ کر رو دی۔ کیوں زمان، کیوں میرا کیا قصور تھا؟ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی وہ خالی کمرے میں بیٹھی زمان احمد سے سوال کر رہی تھی۔ اگر بدلہ ہی لینا تھا تو مجھے جان سے مار دیتے، میرا دل کیوں مارا، میری سانسوں کو کیوں بوجھ بنا دیا؟ زمان روتے ہوئے اپنے تصور میں اس سے مخاطب تھی۔ جانے کہاں کس حال میں تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی کیونکہ اسے محبت میں بے وفائی ملی تھی، دھوکہ ملا تھا، جس پہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر بیٹھی تھی، اسے خود پر اعتبار کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سرد گس لگ رہی تھی۔ جب درم سے آواز کے ساتھ داخل ہوا، اچھل کر سیدھی ہوئی، سر اٹھا کر اندر آنے والے شخصیات کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی بڑی بھابھی تھی جو بڑی خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ بتاؤ کل وہی کس کا گناہ لے کر آئی ہو اس اپنے ساتھ؟ دیکھ اماں جی، سامی کی اماں نے مجھے بھیجا ہے تو اس سے پوچھنے، تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو مجھے سچ سچ بتا دے، ورنہ ارباز چچا آ رہا ہے کل، پھر وہی پوچھے گا تجھ سے۔ وہ تیرے یار کا تو وہ حال کرے گا کہ دنیا دیکھے گی۔ اس کے سامنے کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کے اس سے ذرا سا جھک کر کھڑی وہ عورت جو رشتے میں اس کی بھابھی تھی، بڑی حقارت سے اس سے مخاطب تھی۔ سامنے نے دھندلی آنکھوں سے زلیخا بھابھی کا چہرہ دکھا۔ یہ وہی عورت تھی جو سامنے کے آگے پیچھے پیچھے کرتی تھی۔ ارے بول بھی، منہ میں یوں ہی دہی جمائے بیٹھی ہے جسے کچھ جانتی ہی نہیں۔ ہاش لگا بولتی اس کا خون کر گی۔ میں کہہ چکی ہوں میں نہیں جانتی یہ کس کا بچہ ہے۔ آپ لوگ بار بار یہاں آ کر مجھے ایسے سوال کر کے اپنا وقت ضائع مت کریں۔ جائیں یہاں سے پلیز۔ زلیخا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولتی حقیقتاً چکرائی تھی۔ توبہ ایسی بے شرمی پہلے نہ کبھی دیکھی نہ سنی۔ جانے کتنوں کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو اور تجھے علم ہی نہیں کہ کس سے گناہ جسے پیدا کرنے کو ٹھانے بیٹھی ہے۔ اور پھر بھرپور تنفر سے بول رہی۔ ان کے لفظوں کی تیر برداشت کرتی سامی کی بہتی آنکھوں میں برف سے جمنے لگی۔ ہاں مجھے نہیں پتا، ہزاروں قیدی تھے وہاں جیل میں، مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہوئے اس کے گلے میں آنسوں کا بندہ سا لگ گیا۔ زلیخا نے تعصب و حقارت کے منجلے دلے تاثرات سمیت نفی میں گردن لائی۔ آ لینے دے چاچا ارباز کو، پتہ چل جائے گا نا اس نو کہ کسی گندگی کی بوٹلی کو مرنے سے بچایا ہوا ہے اس نے۔ تو خود تیرا گلا گھونٹ کر تجھے زمین میں گاڑے گا۔ بے غیرت بے حیا ایک زانی کے بچنے کے لیے گھر سے بھاگی تھی نا، اب دیکھ خود کو۔ جانے کتنے زانیوں نے تجھے گنہگار کیا ہے۔ بخود بیٹھ کر اس کی حالت سے متعلق الٹا سیدھا اندازہ لگاتی وہ کڑک لہجے میں بولتی سے مزید دوڑ گئی تھی۔ زلیخا بھاگی جاتے ہوئے دم سی ہو کر چٹائی پر سیدھے لیٹ گئی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو کپڑے میں جذب ہو رہے تھے۔ 1 ہفتے پہلے کی وہ سیاہ طوفانی رات اس کے حواس پر سوار ہوتی اسے پاگل کر رہی تھی۔ اگلی ہی بار وہ کروٹ کے بل لیٹتی ٹانگوں کو لپیٹ کر کنڈے پیٹ سے لگا کر پھوٹ پھوٹ روئی۔ اس کے لیے اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنا محال تھا۔ آئی ہیٹ یو زمان، آئی ہیٹ یو، وہ روتے ہوئے اس کو کوس رہی تھی جو اس کی دھڑکنوں میں بجتا تھا۔ سامیہ زمان الوی کو محبت میں بری طرح شکست فاش تھی۔ ہاں وہ ہار چکی تھی کیونکہ باوجود اقرار کے وہ اس شخص سے کبھی نفرت نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا پیار، اس کی توجہ، اس کی نرمی، اس کی دیوانگی ہر پل اسے رلا رہی تھی، تڑپا رہی تھی۔ ہاں وہ اس کے آنسوں کی وجہ زمان کی بے وفائی نہیں تھی، زمان کی وہ محبت تھی جو بارہا اس کی یادوں میں محل ہوئی۔ کوئی وظیفہ ہے بھول جانے کا، اس کی یادیں مار ڈالیں گی مجھے۔ وہ کڑوا سا منہ بنا کر پلیٹ میں موجود آملیٹ کو دیکھ رہی تھی۔ ظہیم جو پچھلے 3-4 روز سے اس کی بے دلی نوٹ کر رہا تھا، آج جب برداشت نہ ہو تو بول پڑا۔ کیا ہوا، ناشتہ کیوں نہیں کری تم؟ سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس کا شرابی چہرہ پچھلے کچھ دنوں سے بجھا بجھا لگ رہا تھا۔ یہ پتہ نہیں، مجھے بھوک نہیں لگ رہی، نشال نے منہ بسوڑتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں، طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس کا ہاتھ تھامتے فکر مندی سے پوچھا۔ نشال نے ایک پل کو تھکے ماندے انداز میں آنکھیں بند کی۔ آئی ڈونٹ نو، کھانے پینے کو بھی کوئی چیز دیکھتی ہوں تو دل خراب ہونے لگتا ہے، اور اسپیشلی یہ آملیٹ۔ بے دلی سے کہتے اس نے لفظ آملیٹ پر اپنے دانت پیسے۔ اس کے دانت پیستے پر وہ ہنس پڑا۔ بچی مت بنو، چپ چاپ ناشتہ کرو، شاباش۔ نرم مسکراہٹ لبوں پہ سجائے کہہ رہا تھا۔ لیکن میں کہہ رہی ہوں نا، دل نہیں چاہ رہا میرا، پہلے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اور یہ مزید آملیٹ، مجھے نہیں کرنا ناشتہ، کچھ بیزاری سے کہتی وہ چیٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ظہیم نے فوراً اس کی کلائی تھام لی۔ نشال کیا بچپنا ہے، اگر آملیٹ نہیں لینا تو مت لو، کچھ اور لے لو، مگر ناشتہ ضرور کرو۔ اسے واپس چیئر پر بٹھاتے ہوئے ظہیم نے اس بار قدر سختی سے کہا۔ ظہیم پلیز نہیں نا، بیچارہ سا منہ بناتے ہوئے نشال نے ایک بار پھر انکار کیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہوئے ظہیم نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی۔ نشی تم جانتی ہو نا، مجھے ناز نخرے اٹھانے کے
نہیں آتے تو بس اب میں مزید کوئی انکار نہیں سنوں گا، سختی سے کہتے ہوئے زین نے اپنے سامنے رکھا جوس کا گلاس ہاتھ میں لے کر گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ پیو یہ جوس، گلاس اس کے لبوں سے لگائے اور ہموار ساتھ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نشان نے اسے شکوہ گناہ نگاہوں سے گھورتے ہوئے جوس کی چند گھونٹ بھی رہے۔ اچھا بس پلیز اور نہیں ورنہ وومٹ ہو جائے گی مجھے۔ بمشکل آدھا گلاس خالی کر کے اس نے ہاتھ گلاس سے بھر کیا۔ اوکے فائن، مت پیو تم، چلو آؤ میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلو، وہی بتائے گا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ اپنی چیئر سے اٹھتے ہوئے زیب نے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر کے نام پر نشان گڑبڑا گئی۔ نہیں نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا کسی ڈاکٹر کے پاس۔ نشان نے جلدی سے مبادنہ وہ اس کا ہاتھ پکڑ ہی نہ لے۔ اب تم مجھے پریشان کر رہی ہو نشان، چپ چاپ ناشتہ کرو ورنہ میرے ساتھ ابھی ڈاکٹر کے پاس چلو۔ پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اور سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ نشان نے ایک نظر اس کے چہرے پر چھائی ساتھی دیکھا، پھر منہ بناتے ہوئے گلاس سے بچا ہوا جوس خلقی میں اٹھنے لگی۔ اسے ناشتہ کروا کر وہ واپس روم میں گیا، اپنا والیٹ موبائل فون اور پھر ڈیوٹی پر جانے کو پلٹا۔ اگر طبیعت خراب ہونے لگے تو مجھے کال کر دینا لازمی، اوکے؟ اس کے قریب رکتے ہوئے زیم نے فکرمندی سے کہا۔ نشان نے نگاہ جھکا کر اس جواب میں سر ہلایا۔ چند پل ہی وہ اس کی جھکی پلکوں کو دیکھتا رہا، پھر ایک قدم مزید قریب ہوا اور ذرا سے اس کی طرف جھکا۔ نشان نے جتائی اپنی گردن موڑ لی، جسے ناراضگی کا واضح اظہار کیا۔ زیم نے ایک گہری نگاہ اس کی شفاف گردن پر لپٹی چین پر ڈالی، پھر مزید جگہ اور اپنے لب اس کی شیرک کو چھو لیا۔ نشان اپنی آنکھیں میچ کر رہی، دھڑکنوں کی رفتار ایک بار پھر بدلی۔ اپنا خیال رکھنا، اس سے دور ہوتے زیم نے نرمی سے کہا، پھر اس کا گال سے ٹپا کر وہاں سے نکلنے کو دروازے کی طرف بڑھا۔ زیم، نشان نے اسے پکارا۔ وہ اٹھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، جلدی بولو۔ کرائی پر بندی گاڑی کو دیکھتے ہوئے اجڑ سے بولا۔ نشان کو اس کی یہی پل پل میں ملتہ انداز خائف کر دیتا تھا۔ میں کہہ رہی تھی ایک یا دو دن میں ملیحہ اور زرکام کو ڈنر پر انوائٹ کر لیتے ہیں، ابھی تو دونوں کی ہی نئی شادی ہوئی ہے، اگر دونوں کپل سلیم ان کے لیے نکل گئے تو پھر وہ 2-2.5 ماہ سے پہلے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ نشان نے آستگی سے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، تم ڈیسائیڈ کر لو پھر انوائٹ کر دیتے ہیں۔ زیم نے حامی بھر لینے پر وہ کچھ مطمئن ہو گئی تھی، اپنی بات کہہ کر پلٹا، پھر مضبوط چال چلتا وہاں سے نکل آیا۔ تقریباً 10 سے 12 منٹ کی ڈرائیونگ کے بعد واپس پہنچا۔ اس کے پہنچنے کے جانے کے ٹھیک 20 منٹ بعد زمان احمد اس کے سامنے موجود تھا۔ تب تک وہ 2-3 فائلز چیک کر چکا تھا۔ بیٹھو زمان، اس کے کھڑا دیکھ زیم نے آستگی سے کہا۔ وہ اجازت ملنے پر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ کیا رپورٹ ہے؟ اس نے اپنے خصوصی سوال پوچھا۔ سر، میرے 2 ملیشیز کو ہم نے پکڑا ہے، ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے۔ بلیک مون گروم کا ارادہ ایک ٹائم میں کئی شہروں سے کم سن لڑکیوں کو کڈنیپ کرنے کی ہے۔ سوات اور کلام سے کچھ علاقوں کی لڑکیاں اٹھانے کی ذمہ داری لندن سے آئے ہوئے نوجوانوں کی ہے، جس کا نام زی ہے۔ اس کو سپورٹ کرنے میں اہم کردار بیٹی کے نامی آدمی کرے گا۔ اس کے علاوہ اس گینگ کی کافی آدمی ان دونوں ویورز کی مدد کرنے میں وہاں موجود ہیں۔ زمان نے توری تسلی۔ اور لاہور، ہمارے شہر کی کیا خبر ہے زمان؟ زیم کے چہرے پر اس پر سختی در آئی۔ سر، لاہور میں اس وقت بہت سختی ہے، وہ لوگ شہر لاہور میں ایسا کوئی کام کرنے کے فی الوقت تو وید نہیں ہے، مگر جہاں تک میرا خیال لاہور سے لڑکیاں صرف کوٹھوں سے خرید کر ہی اسمگلنگ کی جائیں گی۔ زمان بڑی سرعت سے جواب دے رہا تھا۔ زیم کی آنکھوں کا سڑپن بڑھا۔ یہ کوٹھے ہمارے ملک کی شریفانہ ہی چلا رہے ہیں، ان کا بھی علاج کرنا پڑے گا۔ ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ پر اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کچھ سوچتے ہی کہہ رہا تھا۔ بالکل، جب تک برائی کے جڑ سے ختم نہیں کی جاتا تب تک یہ برائی کسی نہ کسی ذریعے سے پھیلتی رہے گی سر۔ زمان نے اس کی بات کی تائید کی۔ ہوں۔ زیم نے انگار بھرا، پھر گویا یہ بتاؤ، سوات اور کلام سے لڑکیاں اٹھانے کے لیے ان ویوز کے کتنے دن لیے ہیں؟ پوچھتے ہوئے زیم کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ سر، دونوں اسمگلر شمالی علاقات کا رخ کر چکے ہیں، یقیناً اگلے 1 ماہ کے اندر اندر یہ کام کرنے والے ہیں۔ زمان نے اس سے جواب دیا۔ زیم کچھ اپنے لب بیچ سوچتا رہا۔ ٹھیک ہے زمان، تم ان ملیشیز کو اچھے سے تائید کر دینا کہ جو کن ہو کر رہیں، ان گینگ کی کسی بھی کرندے کو پتہ نہ چلنے دے کہ ان کے لیے نہیں ہیں، اب ہمارے کام کر رہے ہیں، ورنہ دونوں تو اپنی جان سے جائیں گے ہی، ہمارا اس گینگ تک پہنچنا مرکزی قلعہ بھی شمار ہو جائے گا۔ آخری بار کہتے ہوئے اس نے پیپر ویٹ کو گھمایا۔ یہ بات وہ دونوں بھی جانتے تھے سر۔ زمان نے ہولے سے سر ہلایا۔ ایئرپورٹ سے جو ریکارڈ لیا ہے اس سے کچھ سراغ ملا؟ کوئی شخص جو مشکوک ہو، اس کی ڈیلیٹ پہ کچھ عجیب؟ زیم نے پوچھا۔ سر، ساری ڈیٹیل میں چیک کر چکا ہوں، ٹیم کے ساتھ CCTV فوٹیج بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن مجھے کچھ عجیب نہیں۔ لندن سے آنے والی تمام کلائنٹس میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جس کے نام کے آخر میں ایسا کوئی ورڈ ہو۔ زی آتا ہے، جس کے نمبر میں زی تھا، وہ لوگ مشکوک نہیں تھے، ان کا ریکارڈ بالکل کلیئر تھا۔ زمان نے مستعدی سے کہا۔ وہ CCTV فوٹیج کہاں ہے؟ زیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میری UCV میں موجود ہیں، آ جائیں، آپ چاہیں تو ایک بار چیک کر لیں۔ زمان نے فوراً کہا۔ ویٹس گڈ، کہاں ہے تمہاری USB؟ ڈیسک چھوڑ کر سیدھے ہوتے زیم نے پوچھا۔ جسٹ منٹ، میں آپ کے لیپ ٹاپ سے اٹیچ کرتا ہوں۔ زمان نے چیئر سے اٹھتے ہوئے پھر اپنے یونیفارم کی پاکٹ میں جو بظاہر بالکل پلین تھی، بالکل خالی کے انداز سے تقریباً 1 منٹ کی مشقت کے بعد
USB نکال دی۔ زعیم احتیاطی تدبیر کو بخوبی جانتا تھا۔ 1 منٹ سے بھی کم کے وقفے میں اس نے USB زعیم کے لیپ ٹاپ سے کنیکٹ کی۔ 15 دنوں میں 2 یا 3 دن کے کیمپ سے آنے والے کلائنٹس اور ان سے نکلتے مسافر دیکھتے ہوئے زعیم کی نگاہ باری باری کنویں سے حج شیٹ کا دائرہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے گزرے۔ 3 گھنٹوں میں کم از کم 10-12 سیٹی فوٹو دیکھ چکا تھا۔ حج پیسنجر اسٹاپ کر کے پیسنجر کی ڈیٹیلز چیک کر چکا تھا مگر اسے یقینی سراغ نہیں ملتا۔ وہ دلی سے ایک بار پھر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چلتے پیسنجر کو دیکھ رہا تھا۔ اب تو اسے پیسنجر کے چہروں کی بھی پہچان ہو گئی تھی۔ چائے منگواؤں یار؟ بیزار ہوتے ہی اس نے پچ پر کھڑے کہا۔ ایک بار پھر اسے ٹیک لگا سیدھا کرتے ہوئے اس سے مستدیر اسکرین کی طرف تھا۔ 5 منٹ کے وقفے کے بعد زمان خود چائے لے کر آیا تھا۔ اس میں کچھ نہیں ہے سر، آئی تھنک وہ دونوں کسی اور کنٹری کی فلائٹ سے یہاں آئے ہیں۔ چائے کا مگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے چائے کا مگ لبوں کو لگاتے زعیم نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں زمان، وہ دونوں لندن ہی سے آئے ہیں۔ کچھ ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ اسکرین پر نظریں جمائے سنجیدگی سے کہا۔ وہ ایک بار پھر باریکی بندی سے جائزہ لے رہا تھا۔ 5 منٹ 7 منٹ 10 منٹ 3 سیکنڈ اسٹاپ۔ زعیم نے سرعت سے کہا۔ زمان اس کی کنویں فون اسٹاپ کی کمانڈ کلک کیا۔ زعیم نے اپنی آنکھیں سکڑ کر بغور اسکرین دیکھا۔ تھوڑا سا پیچھے۔ چائے کا مگ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اس نے کہا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر چیکنگ ایریا سے نکل کر لڑکا الٹے قدموں واپس ہو رہا تھا۔ بیک اسپیڈ کم، تھوڑا سا پیچھے، ہاں بس یہاں۔ زعیم کی آواز کے ساتھ زمان کی انگلی بھی حرکت کر رہی تھی۔ زوم کرو۔ زعیم کی آنکھیں مضبوط سکڑی اور زوم۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ رہی تھی۔ اسکرین پر موجود اپنی گردن پر ہاتھ رکھا۔ پلے گروپ۔ زمان نے پلے کی کمانڈ کلک کی۔ اسکرین پر موجود شخص گردن پر ہاتھ رکھ کر انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے چیکنگ ایریا سے باہر نکل رہا تھا جبکہ دوسرے کی ہاتھ کی گرفت ہینڈ کیری پہ تھی۔ ایک بار پھر پیچھے۔ یس اسٹاپ اٹ۔ ہاں زوم اٹ۔ یہاں یہی انگلی، رائٹ سائڈ زوم، لاسٹ فنگر۔ ہاں اس فنگر کو زوم کرو۔ زعیم کی نگاہ کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹوں بھی گھڑگھڑ تھے۔ اس کی لاسٹ فنگر زوم ہو چکی تھی۔ زعیم کی لبوں پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ ڈے آف پرسنل، یہی ہے زی۔ اپنے چہرے کی وجہ سے ٹیک لگاتے ہوئے زعیم نے پر یقین کہا۔ اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا جبکہ زمان حیرت بھری نگاہوں سے اس شخص کی گردن پر رکھے ہاتھ کی آخری چھوٹی سی انگلی کو دیکھا۔ شفاف ناخن سے نیچے بہت چھوٹی نیلی سیاہ سے ریکھا زیڈ بڑا واضح تھا۔ او مائی گاڈ! پرجوش ہوتے ہوئے کہتے زمان نے زعیم کا ہلکے شانے پر ہاتھ رکھا۔ زعیم کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ رنگی۔ اس لڑکے کو ڈیٹیلز نکالو جلد از جلد۔ اپنی چائے کا مگ لبوں سے لگاتے ہوئے زعیم نے اطمینان سے کہا۔ اوکے سر، کہتے ہوئے زمان نے اس کے لیپ ٹاپ کا رخ اپنی طرف گھمایا۔ تقریباً 10 منٹ بعد اس شخص کی ساری ڈیٹیلز زعیم اجلال کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ محمد شاہنواز، عمر 25 سال، ماسچیرا، لندن، شناختی علامت کوئی نہیں۔ مزید ڈیٹیل پڑھتے ہوئے زعیم بغور اس کی پاسپورٹ پر موجود تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے زمان، یہ لڑکا 25 سال کا ہے؟ پوچھتے ہوئے زعیم کے لبوں پر استریا تھی۔ زمان نے ایک پل کو اس لڑکے کی تصویر دیکھی۔ آئی وڈ ناٹ لائنگ، میں تجاوز کرنے میں اچھا نہیں ہوں۔ زمان نے کندھے اچھائے۔ اس کی ایج غلط لکھی ہے۔ ایز اموڈ 30۔ وہ بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ زمان نے ایک پل کو نظریں چٹائی جسے اس کی اپنی کوئی چوری تھی جو زعیم نے پکڑ لی تھی جبکہ اس حالت سے بے نیاز برتاؤ اب کہہ رہا تھا۔ اینڈ آئی ایم شیور کہ اس شخص کی ساری ڈیٹیلز فیک ہے، اس کا یہ پاسورڈ، لیکن یہ تصویر صرف یہ تصویر اصلی، لیکن ممکن ہے کہ اب یہ اپنا گیٹ اپ چینج کر چکا ہو۔ بات جو بھی ہے لیکن یہ ہم سے بچ نہیں سکتا۔ زمان نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ جو مرسڈی کیس ہے، مرڈر کیس ہے، اس کا کیا بنا؟ اپنے آفس سے نکلتے ہوئے زعیم نے زمان سے ہاتھ وجہ اس کے پیچھے تھا۔ سر ابھی تک 2-3 پیشیاں ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جاگیردار لوگ اپنی اولاد کی کرتوتوں کو چھپانے کے لیے تاریخ پر تاریخ لیتے رہتے ہیں، لیکن میں اس کیس کی ڈیل کر لوں گا، ڈونٹ وری۔ اپنی بات کے اختتام پر خلص میں زعیم اس کی اس بات میں سربیجیب کی طرف بڑھا۔ آج میں ڈرائیو کرتا ہوں، لائن کیز مجھے دیں۔ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے زمان نے نرمی سے کہا۔ زعیم جو پہلے کچھ اسٹاپ تھا اس کے کہہ دینے پر کیز اس کی طرف چلا دی۔ زمان چند قدموں کا فاصلہ بانٹتے ہوئے سرعت سے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ زعیم نے اس کے ساتھ ہی فلٹ سیٹ سنبھال لی۔ زعیم کے بیٹھتے ہی زمان نے جیپ سٹارٹ کی۔ جیپ کے سٹارٹ ہوتے ہی زعیم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا مگر اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ دوپہر ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر سورج کا نام و نشان نہ تھا۔ سرمئی بادل آج آسمان پر ڈانپے ہوئے تھے۔ موسم میں ہلکی خنکی تھی۔ زعیم اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑ کر کال لسٹ چیک کرنے لگا۔ ایک اور نیوز ہے سر، اسٹرک بہادر کے زمان نے کہا۔ جانتا ہوں، ارباز الوی واپس آ چکے ہیں۔ موبائل سے نظر ہٹائے زعیم نے کہا، پھر ایک نمبر ڈائل کیا اور کان سے لگایا۔ ایگزیکٹلی، اور آصف الوی بیچارہ لاعلاج قرار دیا گیا ہے، کہتے ہوئے زمان کا لہجہ زیر خند ہو گیا۔ اپنی مفرود کے باوجود زعیم اس کے لہجے میں گلی گھرواہٹ محسوس کر گیا۔ ہوں دانش، جلدی سے میرے آفس سے باہر والی CCTV فوٹیج
چیک کرو فاسٹ. فون کان سے لگائے ہو. دوسری جانب وہ موجود شخص سے کہہ رہا تھا ہم کیا دیکھ رہا ہے. وہ سنجید سے پوچھ رہا تھا 11 بجے کے بعد والی چیک کرو. زوم کر کے دیکھو جلدی. زیم کی آواز میں تشویش ہو رہی. ڈیم اٹ. وہ سیٹ کی پائی سے ٹیک چھوڑ کے بیٹھ چکا تھا. فون رکھو اور گارڈ سے کہو ایکٹیڈ رہے. میں یہاں چیک کرتا ہوں. سر سے کہتے ہوئے اس نے کال کاٹی. زمان اس کی طرف متوجہ ہوا. از ایوری تھنگ اوکے. زمان تشویش زدہ سا پوچھ رہا تھا. نو. جلدی سے کہتے ہوئے زیم نے سیٹ کی پشت کو تھاما اور ذرا سا باہر کی طرف جگہ اور جگہ کم. سر کے بل تقریباً نیچے کی طرف لٹک گیا. سر یہ کیا کر رہے ہیں. رکیں میں گاڑی روکتا ہوں. فکر مندی سے کہتے ہوئے زمان نے گاڑی روکنے کے لیے بریک پیڈل دبانے کی کوشش کی. اس کے کرنے سے جیپ ڈگمگا گئی. زمان نے بڑی مشکل سے اسٹیئرنگ سنبھالا. جیپ کو سنبھالا. بریکس فیل ہیں. جبکہ زیم نے بڑی مشکل سے خود کو نیچے گرنے سے بچایا. گاڑی مت روکنا زمان. جسٹ اے منٹ. زیم نے اپنا سر نیچے کیا. گاڑی کی بریکس فیل ہیں. جیپ کی بڑی رفتار سپیڈ کم کرنے کی کوشش کرتا زمان فکر مندی سے بولا. جبکہ نیچے سڑک کی جانب سر کے بل جھکے. زیم کی آنکھیں جیپ کے ٹائر سے اندر کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت کی زیادتی سے ایک پل کو کھلی تھی. بریک فیل نہیں ہیں. فیل کی گئی ہیں. کھلے سانس میں سرت سے کہتے ہوئے اس نے واپس بڑھ سیدھا ہو کر بیٹھا. جیپ بری طرح ڈگمگا رہی تھی. زمان کے لیے اسے سنبھالنا مشکل تھا. وہ قدرے سنسان اور سیدھا روڈ تھا جس کے اطراف میں اگی جھاڑیاں خوفناک منظر پیش کر رہی تھی. مزے کی بات یہ تھی کہ جیپ میں وامٹ ہے. کسی بھی وقت بلاسٹ ہو سکتے ہیں. سیٹ کی پشت پر ٹیک لگاتے ہوئے زیم نے سنجیدگی کا اسٹیئرنگ پر جمے. زمان کے ہاتھ ایک پل کو لرزے. آگے سے رائٹ ٹرن لو زمان. جلدی. زیم نے ایک ٹیک چھوڑتے ہوئے کہا. زمان نے اس کے کہنے پر عمل کرنے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب رہا. اب تم ایک کام کرو. جیپ سے نیچے کودو. فاسٹ میں جیپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے زیم نے اسے فوراً آرڈر دیا. جبکہ زمان جو ٹرن لیتے ہوئے ایک لمحے میں فیصلہ کر چکا تھا اس پر عمل کرنے کی اس نے ایک پل میں زیم کی طرف دیکھا. پھر سڑک کے اطراف میں اگی جھاڑیوں کی طرف. سوری سر میں اسے نہیں کر سکتا کہتے ہوئے زمان نے سرت سے بریک پیڈل سے پاؤں ہٹا کر ایک زوردار ٹانگ زیم کو مار دی. نتیجن وہ چلتی ہوئی جیپ سے باہر گرتا سڑک پر الٹا چلا گیا. وہ یقیناً زمان کی طرف سے اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا اس لیے اپنا توازن برقرار نہ رکھ پایا اور سڑک کے اطراف میں اگی جھاڑیوں میں گرتا چلا گیا. ایک نوکیلا پتھر اس کی پیشانی پر لگتے اس کی پیشانی کو خون آلود کر گیا. زیم نے بروقت چند جھاڑیوں کی مضبوطی سے مٹھی میں پکڑی خود کو مزید گرنے سے بچایا. زیم کو اپنے دماغ میں سنسناہٹ سی محسوس ہوئی مگر اگلے ہی پل وہ بیٹھ کر سانس لینے کے بجائے کھڑا ہوا. ایک پل کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا مگر سڑک کو جھٹکتے ہوئے ذرا سا اوپر سڑک کی طرف چڑھنے لگا کیونکہ اسے زمان کو بچانا تھا. سڑک پر پہنچ کر اس نے اپنی جیپ کی طرف دیکھنے کی کوشش کی. بڑی بڑھتی سے دور جاتی جیپ کی طرف بڑھا جو اب اتنے فاصلے پر جا چکی تھی کہ زیم کو اپنی دھندلی آنکھوں کے باعث کافی چھوٹی نظر آ رہی تھی. وہ اپنی پوری رفتار سے بھاگا. خون سے تر ہوتے اپنے چہرے پر گردن کی پرواہ کیے بغیر جیپ کے پیچھے بھاگ رہا تھا مگر اگلے ہی پل ایک زوردار دھماکہ ہوا. چند سیکنڈ پہلے نظر آتی جیپ کی اب دیچکیاں اڑ رہی تھی. زیم نے تیزی سے دوڑتے قدم کو بریک سی لگی. وہ شاک کی کیفیت میں خود سے کافی فاصلے پر جلتی ہوئی جیپ سے اٹھتی آنکھ کی لپٹوں کو دیکھ رہا ہوا چلائی کر. زمان اس کے لبوں نے بے آواز جانتی. سر کا در پھٹ گیا. پیشانی سے خون نکلتا رسان ہوتے سی گردن بھگو رہا تھا. زیم تیزی سے جلتی ہوئی جیپ کی طرف بھاگا. اسے خود کو اب حواس گم ہوتے محسوس ہوئے. اس سے عشق میں تفریق مناسب تو نہیں. جو حال ادھر ہے وہ ادھر کیوں نہیں. زرگام نے ایک چٹی نگاہ مشال پر ڈالی جو لاپرواہی سے بیڈ پہ بیٹھی فون کان سے لگائے فریحہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی. گرے اینڈ وائٹ کنٹراسٹ کے سوٹ میں وہ ہمیشہ کی طرح سادگی بے کر لگ رہی تھی. زرگام نے میٹھی نگاہوں سے اس کے بائیں گال پر وہ سیاہ نشان دیکھا. اس کی سندھور رنگت پر وہ نشان ہمیشہ کی طرح واضح تھا. وہ اپنے سامنے کھلی بک سے نگاہ ہٹا کر وقفے سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں سے باتیں کرتی ہوئے کبھی نیچے دبا لیتی تو کبھی اپنی شہادت کی انگلی سے ناک کو چھوتی لونگ کو چھو رہی تھی. زرگام کا دل بے لگام ہونے لگا. وہ اپنی بک سمیٹ کے کمرے سے باہر جانے لگا. تم کہاں جا رہے ہو. اسے جاتا دیکھ مشال نے فوراً پوچھا. زرگام نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا. فون پر بیڈ پر پھینکتی اس کی طرف آئی. آپ پھپھو سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو رہی ہوں اس لیے سوچا ساتھ والے روم میں چلے جاتا ہوں. وہ کندھے اچھاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا. اس کے جواب پر مشال نے سنجیدہ نگاہوں سے ایک پل کو مسکراہٹ چھپنے لگی. میں کہوں نا کہ میری اور ماما کی باتوں سے تم خود ڈسٹرب ہو رہے تھے ورنہ تمہاری خاموشی مجھے تو کیا اس روم کی کسی چیز کو بھی مسئلہ نہیں ہو رہا. ایک قدم مزید اس کے قریب آتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں کہہ رہی تھی. اس کی گلافی آنکھوں کی چمک زرگام کو بھونت کر گئی. زندگی میں پہلی بار کسی کی آنکھوں کا رنگ اسے اس قدر حسین لگا. گفتگو کر رہے ہیں مجھ سے وہ. میری آنکھوں کی آج خبر نہیں. وہ ہولے سے مسکرایا.
ایسا نہیں ہے، میری صفائی دیتے ہوئے اس کی باری آواز میں مسکراہٹ گھل گئی۔ تو پھر کیسے ہے؟ ہر وقت جب بکس میں سر گسے مسٹر آنسٹائن بنتے رہتے ہیں، پہلے صبح کالج سے اسٹڈی، کالج سے آ کر بھی اسٹڈی کے بعد پھر رات میں بھی اسٹڈی، کبھی مجھے بھی وقت دے دیا کرو۔ رکھوا نہیں ہوں، مجھ سے بات کیا کرو، سنجیدہ سے بولتی۔ آخر میں اسے حکم دیتی، واپس بیڈ کی طرف پلٹی۔ زرگام نے کچھ خوشگوار حیرت بھری نگاہوں سے اس کی پشت کی طرف دیکھا۔ مثلاً کون سی باتیں؟ اپنی مسکراہٹ دبا کر پوچھتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ پھر واپس کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ کوئی سی بھی۔ کافی دن ہوئے تمہاری چونچ بند ہے، اس لیے مجھے بہت عجیب لگ رہا ہے۔ بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی وہ اپنے پیروں کو حرکت دیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ انداز میں لاپرواہی تھی، جبکہ اس کی لاپرواہی نوٹ کرتے زرگام سوچ رہا تھا کہ شادی کے بعد اس لڑکی کے ہر پر نگاہوں کے سامنے رہنے کے باعث اس کے حواس اسے بری طرح سے جگڑ گئے تھے کہ وہ اپنے اندر کے شور سے ہی گھبرا گیا۔ تو بھلا جب دل کی حالت اس قدر بگڑی ہوئی ہو تو پھر وہ کیوں کر زبان سے کچھ بول پاتا؟ بولنے کے لیے ہونٹوں کا حرکت کرنا ضروری تو نہیں مشال، اور سننے والے کے لیے مشال کے لیے صرف آواز کا شور ہونا بھی ضروری نہیں۔ بعض اوقات سننے کے لیے کچھ دوسری آوازیں، کچھ دوسرے شور بھی ہوتے ہیں۔ دل کی آواز، دھڑکنوں کا شور کہنے کے لیے کچھ اور زبانیں بھی ہوتی ہیں۔ آنکھوں کی زبان بس مقابل محسوس کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ زرگام نے بہت دھیمی لہجے میں بول رہا تھا۔ اس کی بےتاب نگاہیں بار بار مشال کی نوک میں چمکتے لونگ کی طرف بھٹک رہی تھی۔ ایک تو مجھے تمہاری یہ فلسفیہ باتیں سمجھ نہیں آتی، کہنے میں کچھ اور رہی ہوں اور جواب تم کچھ اور دے رہے ہو۔ قدرے چڑ کر بولتی زرگام کو پیاری لگی۔ جواب میں نے درست دیا ہے مگر آپ سمجھ نہیں آئی۔ سو اپنے ننھے سے دماغ پر زور مت ڈالیں۔ لبوں پر دھیمی مسکان سے جائے نرمی سے بولتا وہ کھڑا ہوا۔ نہیں ننھی نہیں ہوں میں، تم سے بڑی ہوں، سمجھاؤ گے تو سمجھ جاؤں گی۔ وہ کچھ خفگی سے بولی۔ ایسے فلسفے سمجھنے کے جذبات سے اشنائی کی ضرورت ہوتی ہے مشی، جن سے آپ آ رہی ہیں۔ اس معاملے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، کیونکہ جذبات عمر کے فرق سے میرا ہوتا ہے، اس لیے آپ نہیں سمجھیں گی۔ سنجیدگی سے کہتے وہ دروازے کی طرف بڑھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں بکس نہیں تھی۔ مشال نے خاموش نظروں سے اس کی پشت کو دیکھا۔ معاملہ وہ پلٹا، اس کی طرف دیکھا اور پھر غور سے مسکرایا۔ بکس نہیں لے کے جا رہا، تھوڑی دیر کے لیے آغا جان کے پاس جا رہا ہوں، اگر آنا چاہیں تو آپ بھی آ جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے کرتے ہوئے بچوں کی طرف صفائی دیتے ہوئے بولا۔ مشال آزادگی سے نگاہ جھکا گئی۔ وہ مڑا اور پھر وہاں سے نکل کر عبدالرحمن فاروقی صاحب کے کمرے کی طرف چلا آیا۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے اسلام کیا۔ اکرم صاحب آغا جان کے پاس بیٹھے شام کی چائے پی رہے تھے۔ دونوں نے زیر لب اس کے سلام کا جواب دیا۔ آج بابا جان اس ٹائم گھر پر پائے جا رہے ہیں؟ مسکرا کر کہتے وہ ان دونوں کے سامنے سنگل صفحے پہ بیٹھ گیا۔ جی ہاں، میں نے سوچا آج مستقل قریب کے ڈاکٹر صاحب کی کلاس لی جائے، ورنہ جانے میں پھر مجھے وقت ملے نہ ملے۔ اکرم صاحب نے مصنوعی سنجیدگی کا دونوں باپ بیٹے کی گفتگو سنتے آغا جان آرام سے صوفے کے پاس سے ٹیک لگا گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اکرم صاحب کی کیا بات کرنے والے ہیں۔ کیوں، آپ کہیں جا رہے ہیں کیا؟ زرگام نے فوراً سنجیدگی کہا۔ میں نہیں، تم جا رہے ہو۔ اکرم صاحب نے اطمینان سے جواب دیا۔ زرگام نے سمجھی سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں کہاں جا رہا ہوں؟ پوچھتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ بیٹا جان، تمہارا باپ چاہ رہا ہے کہ تم اور مشال کچھ دنوں کے لیے کہیں گھوم آؤ۔ بچی جب سے آئی ہوئی اسی گھر کی ہو کر رہے گی ہے۔ اکرم صاحب کے بجائے آغا جان نے جواب دیا۔ زرگام ایک پل کو پرسکون رہا، پھر اولے سے مسکرائے۔ لے جاؤں گا، آپ بتائیں کہاں لے کے جاؤں؟ ڈنر پر نہ لے جاؤں؟ پوچھتے ہوئے دوسرے ڈیری سے ہنسا۔ اس کے شریر انداز پر دونوں مسکرائے۔ لاڈلے، یہ شعر اور اس کی ٹونکیں دیکھنے کو پوری زندگی پڑی ہے، فی الوقت تو اسے شمالی علاقہ جات دکھا لاؤ، یا اگر وہ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتی ہے تو سوئٹزرلینڈ کی ٹکٹس کروا دیتا ہوں، 1 منتھ کے لیے وہاں چلے جاؤ۔ پاسپورٹ تو تم دونوں کا ہی بنا ہوا ہے۔ انہوں نے تفصیل سے پلان بتایا۔ رحم کریں بابا جان، 1 منتھ تو بہت دور کی بات، میں تو کالج سے 1 دن کی چھٹی بھی افورڈ نہیں کر سکتا، بہت لاس ہو جائے گا۔ میں ایسے مت سوچیں پلیز، ایگزام کے بعد آپ جہاں کہیں گے وہیں لے کے جاؤں گا آپ کی بیٹی کو۔ زرگام نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اس کی بات پر اکرم صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے، جبکہ آغا جان مسکرائے بنا نہ رہ گئے۔ نو ڈرامے باز زرگام، جب چاپ مشال کے پاس جاؤ اور اس کے کہو پیکنگ کرے، تم دونوں کل صبح ہی جا رہے ہو۔ اکرم صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے انداز میں کہا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ مگر بابا جان، 1 منتھ، نو نیور، بہت مشکل جائے گا، آپ بھی تو اس دور سے گزر چکے ہیں۔ پھر مجھے معصوم پر یہ ظلم کیوں؟ وہ معصومیت کی علامتیں بنا بڑے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ بابا کی جان، اس دور سے گزرا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈرامے مت کرو، میں جانتا ہوں تم کور کر لو گے۔ اکرم صاحب نے ہموار سنجیدگی سے کہا۔ زعیم ایک پل کو نگاہ جھکا گیا۔ وہ اپنا آپ کو مزید آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، کیونکہ بلا شبہ ایک بات تو وہی جانتا تھا کہ مشال کے وجود سے نگاہیں چرانا کس قدر گھٹن امر تھا۔ پریشان مت ہو بیٹا، تم زیادہ تر وید مت کرو، 1 ڈیڑھ ہفتے کے لیے شمالی علاقہ چلے جاؤ،
میرے خیال ہے مشال کو سوئٹزر لینڈ کے بجائے ہمارے ملک کی سرزمین قدرے کو قدرتی حسن زیادہ اچھا لگے گا۔ نرمی سے کہتے ہوئے آغا جان نے بات کا اختتام کرنا چاہا۔ سرگام بڑبڑا کے رہ گیا۔ رہنے دیجیے نانا جان، اگر زرغام کو پرابلم ہو رہی ہے تو رہنے دینا، جانا ضروری تھے۔ ویسے بھی میں گھر میں بالکل بور نہیں ہوتی۔ کمرے میں آتی مشال جو ان کی ساری گفتگو سن چکی تھی کہتے ہوئے نرمی سے مسکرائی۔ اس کو آتا دیکھ زرغام ایک پل کو چونک اٹھا، پھر چور نگاہوں سے اکرم صاحب کی طرف دیکھا جو اسے سخت نظر سے گھور رہے تھے۔ اس نے بیچارگی سے آغا جان کی طرف تھا جیسے کہہ رہا ہو باخدا مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کی نوازی سب سن لے گی، کوئی پرابلم نہیں ہو رہی اسے، دل میں لڈو پیڑے سے پھوٹ رہے ہیں، مگر بس اسے دوسروں کو دنگ کرنے کی عادت ہے۔ زرغام کو چھیڑتے ہوئے آغا جان نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ان کی بات کا زرغام نے فوراً تائید انداز میں گردن آئی۔ مشال نے تھکی نگاہوں سے اسے گورا جواب کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی مجھے کوئی پرابلم ہو سکتی ہے بلا، بس کچھ لیکچرز کا مسئلہ ہے وہ مس ہو جائیں گے، لیکن اس کا ایک حل ہے میرے پاس، آن لائن کلاسز اٹینڈ کر لوں گا۔ سمپل لبوں پر مسکراہٹ سے جاتے ہوئے اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ اس کے بعد بدنتے پر مشال نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا وجیہ چہرہ دیکھا، پھر ہولے سے اسباب میں گردن ہلا گئی۔ مشی بیٹا دیکھو شاہی شازمہ تمہیں بلا رہی ہے، اسے وہاں سے بھیجنے کو آغا جان نے جلدی سے کہا۔ مشال جو وہاں بیٹھنے کا سوچ رہی تھی ان کے ایسا کہہ دینے پر اچھا میں یہ دیکھتی ہوں کہہ کر باہر کی طرف بڑھی۔ دیکھ رہے ہیں آپ بابا جان، آپ کے پوتے نے کیسی بیوی کی آتے ہی اپنا بیان بدل ڈالا۔ مشال کے جاتے ہی اکرم صاحب قدرے حفظ سے بولے، یار کیا بابا جان، آپ کو نہیں پتا آپ کی بہو پوری ہٹلر ہے، ناراض ہو جائے نا ایک بات بنانے میں گھنٹوں لگ جاتے ہیں، انہوں نے انٹری ہے کہ اسے کو بیماری ہے، بیان نہ بدلتا تو کیا کرتا، بزرگی سے کہتے ہوئے اس نے آخر میں آغا جان کو آنکھ ماری۔ اکرم صاحب کی زیر نقد نگاہوں نے اس کی یہ حرکت محفوظ نہ رہی۔ انہوں نے تب کر عبدالرحمن فاروقی کی طرف دیکھا، آپ دونوں دادا پوتے ہیں نا؟ ان کی بات پوری ہونے سے پہلے وہ دونوں قہر لگا کر ہنستے تھے۔ آخر میں اکرم صاحب کی ہنسی بھی ان دونوں کی ہنسی میں شامل ہوگی۔ دفتر موبائل پر ہونے والی بیل نے ان تینوں کو متوجہ اپنی طرف جانب کی۔ اکرم صاحب اپنا بجتا ہوا موبائل نکال کوئی ان نون نمبر تھا، کال ریسیو کرتے انہوں نے فون کاٹ دیا۔ دوسری جانب کچھ بولا کہ جس پر وہ بولے، یس اکرم فاروقی اسپیکنگ، جی میرا بیٹا ہے وہ، کہتے ہوئے ان کی آواز لڑکھڑائی تھی۔ ان کے چہرے پر تشویش کے آثار دیکھ کر زرغام ٹیک چھوڑ کر سیدھے ہوا، جبکہ اکرم صاحب اب کھڑے ہو چکے تھے۔ بابا ایوری تھنگ اوکے فائن؟ انہیں پریشان دیکھ کر زرغام فکرمندی سے پوچھا، مگر اس کے سوال سے انجان ہوا فون کون سا ہسپتال؟ دوسری جانب سے کوئی انہیں تفصیل بتا رہا تھا۔ اوکے میں تھوڑی دیر میں پہنچ رہا ہوں کہ پھر انہیں کال ڈسٹریکٹ کی، پھر آغا جان کی طرف متفکر انہیں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اکرم کیا ہوا کچھ بتاؤ؟ انہوں نے قدر بے چینی سے اکرم صاحب کو مطابق نظیم کی جیپ بلاسٹ ہو گئی ہے۔ انہوں نے بمشکل اپنی بات پوری کی۔ یا اللہ خیر! آغا جان کے لبوں سے بے اختیار جوش ہوئی۔ دروازے میں کھڑی شازم بیگم نے سہارے کے لیے دیوار کو تھاما۔ اکرم صاحب نے سرعت سے ان کی جانب بڑھے۔ اکرم میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ان کی روایتیں وہ اس کے بازو میں تھامتے ہوئے گڑگڑائی۔ زرغام نے بھی اپنے پھٹتے دل کو قابو کرنے کی کوشش کرتے آغا جان کو سنبھالا۔ ڈائریکٹ شازمہ وہ جیپ میں نہیں تھا، مگر اسے کافی چوٹیں آئی ہیں، ہم چلتے ہیں نا، تم اس کے لیے دعا کرو، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اسے اپنے بازو ان کے گرد پھیلاتے ہوئے اکرم صاحب نے انہیں حوصلہ دیا۔ وہاں موجود تینوں نفیس کو ان کی بات پر کچھ سکون ہوا، اور پھر اگلے 15 منٹ بعد چاروں اکرم صاحب کی گاڑی میں ہسپتال دار کو جا رہے تھے جسے زرغام ڈرائیو کر۔ ساری بات سے بے خبر مشال اماں بھی کے ساتھ فاروقی ہاؤس میں ہی تھی۔ تم اپنی چاہتوں کا سلسلہ کیسا ہو؟ تو مجھ سے جدا کیسے ہوا؟ وہ جو تیرے اور میرے درمیان ایک بات تھی، آؤ سوچیں شعر اس سے آشنا کیسے ہوا؟ چبھ گئی سینے میں ٹوٹی خواہشوں کی کرچیاں، کیا لکھوں دل ٹوٹنے کا حادثہ کیسے ہوا؟ جو رگ جان تھا کبھی ملتا ہے اب رخ پھیر کر، سوچتی ہوں اس قدر بے وفا کیسے ہوا؟ آنسو لڑی کی مانند اس کے بند آنکھوں سے نکلتی کپڑوں میں جذب ہو رہے تھے۔ اے سامیہ چل اٹھ، چاچا ارباز نے بلایا ہے تجھے۔ بابی زلیخا کی آواز پر ایک پل کو اس کا دل سا رک گیا، پھر اگلے ہی پل وہ اپنی بھیگی آنکھوں میں سلتے ہوئے چٹائی پر سے اٹھی اور زلیخا کی معائنے میں چلتی ہوئی ارباز الوی کے پرسائش کمرے میں آ گئی، جہاں پہلے سے ہی اس کی ماں اور دو بھائی موجود تھے۔ آپ نے بلایا مجھے؟ اسلام کے بغیر اپنے سامنے کھڑے ارباز الوی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتی تو وہاں موجود باقی نفوس کو نہ ڈر اور باک لگی تھی۔ اسلام دعا بھول گئی ہے تو؟ اس کی ماں نے جھکارتی ہوئی آواز میں اسے مخاطب کیا، مگر سامی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم بات کرنی تھی تم سے، اپنے دونوں ہاتھ پشت پر باندھتے ہوئے ارباز الوی نے کہا، لیکن اس سب کی موجودگی میں آپ سے کوئی بات نہیں کروں گی، بہتر ہے آپ اکیلے میں مجھ سے بات کریں۔ سر میرے سے کہتے ہوئے اس بار نگاہ چکا گئی۔ اس کی بات پر اس کا بڑا بھائی اشتعال میں آتے ہوئے اس کی طرف بڑھا، جب ارباز الوی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ برجائی سامی کی طرف دیکھتے ہوئے ارباز الوی نے انہیں کمرے سے نکلنے کے لیے اشارہ کیا۔
وہ سامیہ کو اڑتی اپنے بٹن کو لے کر کمرے سے نکل گئی۔ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ ایک بار پھر ارباز کی طرف دیکھتے ہوئے سامیہ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ ارباز نے بنا لگی لٹھی پر سنجیدگی سے کہا، آپ کو اس سے کیا؟ آپ اپنی بات کیجیے، کیوں رکھا ہے مجھے زندہ؟ سامیہ بھی لحاظ کی بغیر تلخی سے پوچھا، مقابل کھڑا شخص کبھی اس کا آئیڈیل، اس کا ہیرو ہوا کرتا تھا، اور قسمت نے اسی ہیرو کی بہو بنایا بھی تھا، مگر کس طرح؟ اس طرح کہ اس کی آئیڈیل کا بت واش واش ہو گیا تھا۔ دیکھو سامیہ، تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو کہ میں تم سے ہمیشہ سے میری جان رہی ہے۔ ارباز علوی تنویر باندھتے ہیں چاہیے تھے۔ سامیہ کی اسراحی بنی آنکھوں میں نیند اتر گئی۔ کیسا شخص تھا جو اپنی بیٹیوں کو در بدر کر کے سامیہ پر اپنا پیار لٹا رہا تھا؟ تم بہت چھوٹی تھی جب آصف پیدا ہوا تھا۔ تم دونوں کی عمروں کا فرق کو بلاتاک رکھ کر میں نے بچپن میں ہی تمہارے آصف کی بات طے کر دی تھی۔ تم جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی میرے دل میں تمہارے لیے جگہ بنتی چلی گئی۔ تم نے جو کہا میں نے پورا کیا، تمہاری ہر خواہش تکمیل کی، مگر کچھ دن پہلے کی نسبت وہ بڑی نرمی سے بات کر رہے تھے، مگر تم نے میری اولین خواہش کو ملیا میٹ کر دیا۔ میں چاہتا تھا تم میری بہو بنو، مگر تم آصف کی ایک بیوقوفی کو سر پر سوار کر کے گھر سے بھاگی۔ غلط، انتہائی غلط فیصلہ کیا تم نے۔ وہ ٹہر کر سر میٹ سے بول رہے تھے، یہ سب باتیں میں جانتی ہوں، آپ وہ کہیں جو کہنے کے لیے آپ نے مجھے یہاں بلایا چاچو۔ وہ اپنے ہاتھ باندھے سنجیدگی سے ارباز علوی کی طرف دیکھتے کہہ رہے تھے۔ ارباز علوی نے ایک سرد نگاہ اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی۔ تم نے جو کیا تمہیں اس کی معافی ضرور ایک صورت میں ملے گی سامیہ۔ ارباز علوی پوائنٹ پر آیا تھا۔ لیکن میں نے تو معافی مانگی ہی نہیں چاچو، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولتی سامیہ ارباز علوی کو آگ لگا گئی۔ بکواس بند کرو اپنی، 2 دن بعد تمہارا اور آصف کا نکاح ہے، اب تمہاری زندگی تم آفس کی چاکری کرو گی، سمجھی تم؟ سخت لہجے میں بولتا وہ حقیقت اس نے قات پر اتر آیا۔ اس کے باوجود کہ میں ماں بننے والی ہوں، لبوں پر دل چلانے والی مسکان سے جاتے اسے چیلنجنگ آزاد۔ ہاں تو کیا ہوا؟ کل تم ہی اپنی ماں کے ساتھ جا کر اس کے اندھے چھٹکارا حاصل کر کے آؤ گی۔ میں ہر صورت میں تمہیں ابھی اور کچھ نہیں کہہ رہا کہ جب اس کی بات کاٹ کر چلائی، خبردار، گن نہیں ہے میرا، جائز اولاد ہے، سوچیے گا مت کہ آپ ایسی کبھی کسی بھی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ میرے جیتے جی آپ اس سے مجھ سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ارباز صاحب۔ اس کی بات ارباز علوی نے زہریلے نگاہوں سے گورا۔ کس منہ سے اپنے گناہ کو جائز کہہ رہی ہو؟ ناجائز کو کبھی جائز نہیں ہو سکتا سامیہ۔ خوابوں کی دنیا سے باہر نکلا، شکر ادا کرو آصف کے پیر دھو دھو کے پینا وہ تمہیں ایک عزت دار زندگی دے رہا ہے۔ ارباز علوی نے اسے ڈراتے ہوئے کہا، مگر مقابلے بھی سامیہ تھی جس کے دل نے زمان کو کھو دینے کے بعد تمام ڈر خوف نکل چکے تھے۔ کون؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ جو خود کسی بھی وقت اپنی زندگی کی بازی ہار سکتا ہے۔ وہ دے گا مجھے عزت بھری زندگی، تلخی سے بوجھتی استریح انداز میں ہنسی۔ ارباز علوی کے اندر چانپڑے چلنے لگے، اور جائز اور ناجائز کی بات آپ نہ ہی کریں تو اچھا ہے ارباز علوی صاحب۔ جاننا چاہتے ہیں نا آپ؟ جاننا چاہتے ہیں نا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ تو سنیں، یہ آپ کے گناہوں کا ثبوت ہے، آپ کے ناجائز بیٹے کی جائز اولاد ہے۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں آپ کی بہو بنوں، تو بدقسمتی سے میں آپ ہی کی بہو ہوں۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں آپ کے بیٹے آصف کی نہیں، زمان ارباز علوی کی بیوی ہوں۔ جی ہاں چاچو، آپ کے ناجائز بیٹے نے مجھے جائز رشتہ بنایا ہے، اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ بتاتے ہوئے نہ چاہنے کے باوجود بھی رو پڑی تھی، جبکہ ارباز علوی اپنی جگہ گنگ رہ گیا، زبان جیسے تالوں سے چپکی۔ وہ شاخ کی گفیت میں سامیہ کو غصے سے لال ہوتا چہرہ دیکھتا رہا۔ بکواس ہے یہ، جھوٹ۔ وہ جو کوئی بھی ہے تم سے جھوٹ بول رہا ہے، میں تو ہمیشہ سے اپنی بیوی کے ساتھ مخلص رہا ہوں۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ وہ یقینی کی گفیت میں نکلتے ہوئے اس نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ اپنے سامنے کھڑی لڑکی کو اس نے ہمیشہ سے بیٹی کا مقام دیا تھا، تو پھر اس کے سامنے وہ بلا کیوں خود کو غلط ثابت ہوتے برداشت کر سکتے تھے؟ ارباز علوی کے جواب دینے سامیہ استریا سی، مخلص اور رو بھی آپ، یہ لفظ آپ کے منہ سے سوٹ نہیں کرتا چاچو۔ آپ تو اس عورت کے ساتھ بھی مخلص نہیں رہے جس نے آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، جس نے آپ کی 2 بیٹیوں کو جنم دیا۔ آپ نے تو اس کو بھی دھوکہ دیا چاچو، بیٹی پیدا کرنے کی پیدائش میں اسے طلاق دے ڈالی۔ کیوں چاچو کیوں؟ اس کے سامنے کھڑی وہ بیگی لہجے میں استفسار کر رہی تھی۔ اس کے سوالوں پر ارباز علوی کی آنکھیں ساگ سی ہوگی، جانے کیوں دل نے فریحہ کے ذکر پر ایک بیٹ میں مسمس کی۔ کس کی بات کر رہی ہو تم؟ ارباز علوی کا لہجہ ڈگمگایا۔ آپ کی پہلی محبت کے نام آپ کی سازشوں کا شکار ہونے والی فریحہ فاروقی کی بات کر رہی ہیں چاچو، وہ بنا اٹکے دلے سے بولتی چلی گئی۔ ارباز علوی کی آنکھوں میں سرخیاں اترنے لگی، ضبط کا دامن چھوٹ گیا۔ کیسے جانتی ہو تم اسے؟ کیسے؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، ڈانٹ رہا تھا، لیکن سامیہ پر رتی برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ جانتی تو بہت کچھ ہوں، اور آج ابھی اسی وقت آپ سب کچھ بتا کر ہی جاؤں گی، لیکن اس سے پہلے آج آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک بار خود سے پوچھیں، صرف ایک بار، آپ نے اس بے قصور عورت کو کیوں چھوڑا تھا؟ کس جرم کی برداشت میں انہیں دامن کر رکھا گیا تھا چاچو؟ صرف ایک بار خود سے پوچھیں۔ کہتے ہوئے سامیہ کی آواز میں تکلیف تھی۔ اس کے سوال پر ارباز علوی نے بے چین ہو کر اپنا رخ موڑا۔
میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سجا صاحب، یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ شدید مصروف ہوتے ہوئے کہہ رہے تھے، جیسے اسے اب سامیہ سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے جواب پر سامیہ کہہ لگا کر ہنسی، کہیں آنسو ٹوٹ کے اس کے گالوں میں بکھرے۔ ارباز الوی نے خون آشنا نگاہوں سے اسے گھورا۔ میں بتاتی ہوں چاچو، میں بتاتی ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے فریحہ فاریقہ کو اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ آپ اپنی جڑواں بیٹیوں سے نفرت تھی، کیونکہ اگر آپ کی بیٹی ذات سے نفرت ہوتی تو آپ کبھی مجھے اپنا پیار نہ لوٹاتے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں، اپنی بیوی کو اس لیے چھوڑا کہ کہیں اس غریب عورت کی بددعائیں آپ کی بیٹی کو نہ لگ جائیں، وہ غریب عورت جس کی کم سن معصوم بیٹی نے آپ نے ریپ کیا تھا۔ بولتے بولتے اس کی آواز ڈھونڈ گئی۔ اور ایک مستی کی بات بتاؤں چاچو، کہتے ہوئے روتے روتے ہنسی، آپ نے اپنی بیٹیوں کو اپنے سائے سے دور کر دیا، مگر اللہ جانتا تھا کہ آپ کا خون ہے، اسی لیے آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی سب ہوا جو آپ کی دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ چاچو بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ ارباز الوی کی رنگت لٹے کی ماں سفید پڑنے لگی۔ آپ کی بیٹیاں بہت پیاری ہیں چاچو، بالکل آپ جیسی خوبصورت مگر بد نصیب، کیونکہ وہ آپ کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے چاچو، وہ لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی، بہت معصوم تھی وہ، دنیا کی چل فریب سے بالکل بے خبر۔ وہ بتاتے ہوئے سرسک رہی تھی، سامیہ دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ جان لے لوں گا تیری۔ اپنے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دل کو سنبھالتے ہوئے چلائے تھے، آپ کے چلانے سے نہ تو میری آواز بند ہو جائے گی، نہ ہی آپ کی حقیقت چھپ سکے گی، سمجھیں آپ؟ سچ سننا چاہتے تھے نا آپ، تو آپ سچ سننے کی ہمت بھی رکھیں۔ آپ کی بیٹی کا ریپ ہوا ہے چاچو، آپ کی بیٹی جیتے جی مر چکی ہے، اس کی معصومیت اس سے چھین چکی ہے، اس کی ذمہ دار آپ ہیں، صرف آپ۔ وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ ارباز الوی کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، جبکہ اسی حالت سے بے پرواہ آپ کہہ رہی تھی، میرا شوہر زمان الوی اسی کمسن لڑکی کا بیٹا ہے جس کی عزت مال کر کے آپ نے واپس پلٹ کر اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا چاچو۔ وہ روتے ہوئے بڑی کڑوی حقیقت سے پردہ ہٹا رہی تھی۔ ارباز الوی کا وجود زلزلوں کی زرد میں تھا۔ وہ تو مر گئی تھی۔ ارباز الوی کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ سامیہ ایک بار پھر مسکرائی، جی ہاں وہ مر گئی تھی، مگر آپ کی اولاد پیدا کرنے کے بعد۔ وہ آج اسی شخص نے آپ کی زیادتی کا بدلہ مجھ سے لے کر مجھے آپ ہی کی در پر پھینک دیا چاچو، ثابت کر دیا اس نے کہ وہ آپ ہی کا خون ہے، جسے آپ اپنی اولاد اور بیوی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ بتاتے ہوئے اس بار پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ ارباز الوی کا پتھر دل زندگی میں پہلی بار تڑپا تھا۔ کس لیے وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا، اپنے سامنے تڑپتی سامیہ کے لیے جو بستر پر پڑے آصف کے لیے، یا پھر اپنی برباد بیٹی کے لیے جسے اس نے اپنا نام تک نہیں دیا تھا۔ یہ سوچ کر اس کا بیٹا تو پہلے ہی بستر پر لگ چکا تھا، وہ دوسری جو زندہ تھا، تو آج اس نے خود اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہاں اسی نے تو زعیم اجلال کی جیب کا بلاسٹ کروایا تھا۔ ارباز الوی ایک پل کو لڑکھڑا سا گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ڈی ایس پی زمان احمد کا چہرہ گھوم گیا، سانولی سی رنگت، لمبا چوڑا وجود، سیاہ شفاف آنکھیں، اور شکل و صورت میں بالکل اپنی ماں جیسا تھا، لیکن قد کاٹ اس نے ارباز الوی سے چڑھایا تھا۔ وہ بے دم سا ہو کر پیچھے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سامیہ جو بہت زیادہ رونے کے باعث پوری لرز رہی تھی، ایک بار پھر اس سے مخاطب ہوئی، سوچیں چاچو، ایک بار سوچیں، آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا؟ آپ کی سکی بیٹیاں آپ سے شدید نفرت کرتی ہیں، آپ کے بیٹے نے آپ کی نفرت میں مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دیا، آپ کا دوسرا بیٹا مردوں جیسی زندگی گزار رہا ہے۔ آپ خود ایک بار آئینے میں دیکھیں چاچو، آپ آج ہار گئے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں بچا، کیونکہ آپ جیسے مرد خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ رہی بات میرے بچے کی، تو یہ آپ کا ہی خون ہے، مجھے یقین ہے۔ اب آپ اسے ختم کرنے کا نہیں سوچیں گے۔ اپنے ہاتھ کی پائے سے گالوں کو بے دردی سے رگڑتی ہوئی وہ کہہ کر اس کی کمر سے نکل گئی۔ اس کی چال میں آج مضبوطی تھی، جبکہ پیچھے ارباز الوی بے جان سا بیڈ پر دل گیا۔ 30 سال پہلے تو وہ دن پوری آب و تاب کے ساتھ اس کے ذہن کے پردے پر تازہ ہوا، جس کا بڑھتا ہوا سورج اس کی نسل کے لیے بددعائیں سمٹ کر لایا تھا۔ اس بوڑھی عورت کی وہ آواز آج بھی اس کے کانوں میں سلسلہ ڈالتی تھی، وے حاکمہ تیری گھر بھی بیٹی ہوئے۔ ارباز نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی، خود اعصابی کا مرحلہ بہت گٹھن تھا۔ اسے اللہ نے بیٹیاں دی تھی، پریوں کی طرح معصوم، روئی جیسے نرم نرم گال، اس کی چلتی بند آنکھوں میں اپنی جڑواں بیٹیوں کی شب لڑائی۔ کتنے پلوں تک وہ یک ٹک ان دونوں کو دیکھتا چلا گیا تھا، گلابی رنگ، دل موہ لینے والی نین نقش۔ اسے اپنی بیٹیوں پر پیار آیا تھا، ہاں ٹوٹ کے پیار آیا، مگر پھر ساتھ ہی اس عورت کی بددعائیں بھی یاد آ گئیں۔ فریہ کے ہوش میں آتے ہی اس نے اسے ذات کر دیا۔ وہ ان ننھی پریوں کے لیے اپنے دل میں کوئی جذبہ نہیں پالنا چاہتا تھا، پھر باقی گزرتے وقت کے ساتھ وہ ان دونوں کی طرف سے بے حس بنتا چلا گیا تھا، مگر آج جانے کیوں دل میں ایک نیا جذبہ پنپ رہا تھا۔ اسپتال پہنچ کر وہ سیدھے ایمرجنسی وارڈ میں گئے تھے۔ ریسیپشن سے ڈیٹیلز ملتے ہی انہیں زیادہ تردید نہیں کرنی پڑی۔ دوسرے کاریڈور میں ہی انہیں
कुछ वर्दी वालों से बात करते नजर आया। पूरा कॉरिडोर पुलिस लेस फोर्स से भरा हुआ था। सही सलामत देखकर इन चारों नफीस की जान में जान आई। शाहजहां बेगम सरस से इसकी जानब लपकी। जब ये ने अपने करीब आता देख खुद से बात करते इंस्पेक्टर वेट कर कहकर इसकी तरफ आज ज़हीन मेरे चांद तुम ठीक हो। आंसू के गलबे के बायस इससे कुछ बोला ना गया। ज़हीन ने बड़ी नरमी से इनके बलकती हुए वजूद की कद अपने तमन्ना बाजू फैलाई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मू जान, देखिए आपके सामने हूँ बिल्कुल सलामत। इनके आंसू नरमी से साफ करते हुए शरीर लहजे में इन्हें हौसला दे रहा था। करीब आते आगा जान की आंखों में नीवी चमक गई, जबकि इसे देखकर जरगाम अपनी जबर से सुर पड़ती आंखों से वह मुस्कुराया। अकरम साहब के चेहरे पर भी रौनक सी आ गई थी। फरत मोहब्बत से शाहजहां बेगम अब इसकी पेशानी चूम रही थी। कुशादा पेशानी पर दाएं तरफ बेंच हुई थी, जबकि दाएं तरफ ही गाल पर रगड़ सी लगी थी। थलियां भी चली हुई थी, जबकि बाजुओं का हाल भी कुछ चेहरे से जुदाए थे। ज़्यादा नुकसान उठाने से बच गया, मगर शाहजहां बेगम इसकी इतनी सी तकलीफ हो रही थी। खून उलझा यूनिफॉर्म के बजाय वो इस वक्त सॉलिड ड्रेस में था, जो यकीनन पुलिस फोर्स ने ही इसे इसके लिए अरेंज किया था। वो बारी बारी आगा जान अकरम से मिलने गले मिला। सरकार में खुद इसकी तरफ बढ़ा। ज़हीन ने इसे खुद से भेज लिया। रिलैक्स, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। इसकी पीठ थपथपाते हुए ज़हीन ने मुस्कुराते हुए कहा। सरगाम की लबी खुशी समझकर मैं जानता हूँ आपको कुछ हो ही नहीं सकता। सरगाम ने पर यकीन अंदाज कहा। ज़हीन ने मोहब्बत से इसका गाल थपथपाया। अभी अकरम साहब इसके पास आए, वो जानता था इसकी क्लास लगेगी। सब मुस्कुराहट दबाकर इसके छानों के गिर्द अपने बाजू फैलाए। कैसे हुआ ये मामला में इतनी लापरवाही कैसे बरती तुम सकते हो तुम? इसे एक तरफ ले जाते हुए अकरम साहब ने कुछ फिक्रमंदी और नाराजगी के मौजूद तासरात समेत पूछा। उन्हें जगह जगा गया। चाचू बस नसीब में लिखा था यह हादसा हो गया। अभी तो फिर वक्त मुझे जमान की फिक्र है। वो बिलाट से चंद सेकंड पहले ही जीप से कूदा था। इसके सर पर काफी चोट आई है और बाजी की हड्डी भी काफी डैमेज हुई है। वो जमान के लिए फिक्रमंद था, फिक्रमंद से कह रहा था। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? ये ज्यादा परेशानी वाली बात तो नहीं? इसके कंधे पर हाथ रख नरमी से पूछा। नहीं, लेकिन ब्लीडिंग काफी हो चुकी है। इसके सर की पिछली तरफ काफी स्ट्रेचेस आए हैं। फिर वक्त होश नहीं है। जब जमान ड्राइव कर रहा था, इसने मुझे बाहर देखा दे दिया और खुद संजीदगी से बोलता अपनी बात अधूरी छोड़ गया। अकरम साहब को हकीकतन अफसोस हुआ। बहुत ही अच्छा और जिम्मेदार लड़का है। अल्लाह इसे सेहत व तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। वो फिक्रमंदी से कह रहे थे। ज़हीन ने ज़ेरे लब आमीन कहा। सामिया या निशाल को तो नहीं बताना तुम दोनों के एक्सीडेंट के बारे में? इन दोनों के ख्याल आते अकरम साहब ने पूछा। से मुझे काफ़ी देर से निशाल के लिए फिक्रमंद हो रहे थे। इनके पूछने के लिए मजीद बेचैन हुआ। आई डोंट नो, वैसे तो ये खबर मीडिया में फैल चुकी है। खौफ के इन दोनों ने ना देखी हो। बस मैं जमान के होश में आने का वेट कर रहा हूँ। इससे कुछ बेहतर होते ही मैं यहाँ से निकलूंगा। काफ़ी देर हो चुकी है। निशाल परेशान हो रही थी। सलीजे से जवाब देते हुए ज़हीन ने आखिर में किराए पर बंदी गाड़ी देखी, जिसके शीशे पर दरारें पड़ चुकी थी, मगर दुरुस्त वक्त दिखाई दे रही थी। रात के 10 बजने को हैं। हम जमान की फिक्र मत करो, मैं और आगा जान नहीं रुकेंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके निशाल के पास चले जाओ। बहुत हिसास, अगर इसने ये न्यूज़ देखी तो रो रो के हैरान हो जाएगी। तुम्हारी माँ को मैं सरगाम के साथ भेज देता हूँ। इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से कह रहा था। हूँ, शायद यही बेहतर रहेगा। वह बड़बड़ाया। ठीक है, मैं अम्मू जान से मिल लेता हूँ, फिर निकलता हूँ। इनके मशवरे पर गौर करते हुए इसने हामी भरी, फिर शाहजहां बेगम की तरफ बढ़ा। कुछ देर इनके पास खड़ा वो इन्हें मुतमईन करता रहा। फिर आगा जान और सरगाम ने मिलकर वापस अकरम साहब की तरफ देखा। हाय, ओके चाचू मैं चलता हूँ, फिर कल परसों घर चक्कर लगाऊंगा। इनके साथ खड़े वो अजलत में कह रहा था। किसी पुलिस कार को अपने साथ ले जाओ। खुद ड्राइव मत करना। डॉक्टर से बात हुई है मेरी। तुमने बताया नहीं तुम्हें भी स्टेचेस आए हैं? इसकी पेशानी पर होती बेंजवेट को देखते हुए नरमी से पूछ रहे थे। जी, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप फिक्र मत करना और प्लीज़ अम्मी जान को मत बताइएगा, वरना वह खुद हुआ मेरी फिक्र में खुद को हलकान करेंगे। लापरवाही से कहते हुए उनके गले मिला। हाँ ठीक है, अल्लाह के हिफ्ज़ ज़मान में जाओ। गार्ड्स को भी साथ ले जाना। वो एक बार फिर इसके लिए फिक्रमंद हुए। इस बार ज़हीन मोहल्ले से मुस्कुराया। पूरी सिक्योरिटी के साथ जाऊंगा, डोंट वरी। आप अपनी और अम्मी का ख्याल रखिए। जल्दी से कहकर वो पलटा और वहाँ से निकलता चले गया। इसकी चाल में हमेशा जैसा तनन और गुरूर था। चेहरे पर कुछ देर पहले की निस्बत अब खास सख्त तासरात थे, जो उसके अंदरूनी इश्तियाक का पता दे रहे थे। अल्बात अलवी नहीं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दिल ही दिल में मसूम अदा करता पुलिस मोबाइल में जा बैठा। इंस्पेक्टर ने मोबाइल आगे बढ़ा दी। आगे पीछे 2 गाड़ियां इसके साथ मुँह सफर थी, जिनमें 4 गार्ड्स मौजूद थे। इस गुलाब में इतनी खुशबू नहीं जितना मुझ में तो महकते हो। वह बेड पर ऊंधे मुंह लेटी अपने वजूद में बढ़ती तब्दीलियों को महसूस कर रही थी। गुलाबी लब आप ही आप मुस्कुराए। बंद आंखों में फेरी इसकी गैर मौजूदगी में ही लड़ने लगी। इस सकड़ू खान की गुर्बत याद आई तो निशाल को अपने आप खुशबुओं में महकता महसूस होने लगा। वो आंखें बंद की ज़ेन के संग एक अनोखी दिलफरेब दुनिया की सैर करने लगी। गुलाबी लबों की मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। यूं ही लेटे लेटे जाने कितना वक्त बीत गया।
کا معاملہ اسے اپنی کلیجہ حلقی میں آتا محسوس ہوا۔ گھبرا کر اٹھی، واش روم کی طرف بھاگی۔ واش بیسن پر جھک کر بھگیاں کرتے ہوئے اس کے چاروں طبقے روشن ہو گئے۔ ہاتھ پیر بے جان سے ہونے لگے۔ کچھ دیر یوں ہی واش بیسن میں جھکی رہی، پھر بگڑے تناسب کو کچھ بحال ہوا تو منہ پر ٹھنڈے پانی کا چپکے مار کر واش بیسن سے باہر نکل آئی۔ لب ہولے ہولے کپکپا رہے تھے۔ اسے غیر دانستی میں کھڑی کی طرف دیکھا جو رات کی 8 بجا رہی تھی۔ اف زعیم آ جائیں پلیز، کہاں رہ گئے ہیں آپ؟ تصور میں اسے مخاطب کرتے ہوئے تھکے تھکے سے انداز میں بیڈ پر گر گئی۔ تھوڑی دیر لیٹتے لیٹتے وہ اپنی آپ کو پرسکون کرتی رہی، پھر کمرے سے نکل کر کچن میں آ گئی۔ خود چانے کی دال چکن میں بنا چکی تھی۔ پہلے اس نے روٹی پکانے کا سوچا، مگر پھر زعیم کی پسند کے پیش نظر چاول بھگو دیے۔ اگلے 20 منٹ میں چاول کو دم دے کر وہ واپس بیڈ روم میں آئی تھی اور وقت گزارنے کو الماری کے بٹ کھول کر الماری اپنے کپڑے الٹ پلٹ کرنے لگی۔ اسے شدت بوریت کے ساتھ ساتھ بھوک کے بھی احساس سے ہو رہا تھا۔ نشان نے ذہن پر زور ڈالا تو اسے یاد آیا کہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا ہوا تھا۔ اس سے سوچ کے آتے ہی وہ رنج کر بدمزہ ہوئی۔ وہ یوں بھوک کی پرواہ کیے بنا اپنے اور زعیم کے کپڑوں کی سیٹنگ کرتی رہی۔ جانے کتنا وقت مزید کھسے گیا، اس کے وجود میں تھکاوٹ سی سرید کرنے لگی۔ اس نے ایک بار پھر سے گھڑی کی طرف دیکھا اور بار بازاریت ختم کرنے کو ٹی وی آن کر لیا۔ بیڈ پر نیم دراز ہو کر اب وہ چینل سرچ کرنے لگی۔ ایک کے بعد ایک چینل بدلتے سے کوفت ہونے لگی۔ اس نے بے دلی سے کنٹرول بیڈ پر بیڈ ٹچ کا اور آنکھوں پر بازو رکھ دیا۔ بھوک مر چکی تھی مگر زعیم نہیں آیا۔ وہ جو ارد گرد سے انجان نیند کی وادی میں اترنے کو تھی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے بازو اٹھایا، ٹی وی بند کرنے کو کنٹرول اٹھایا، مگر اگلے ہی پل اس کا ہاتھ ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے آنکھیں سکڑتے ہوئے ٹی وی کی روشن سکرین دیکھی۔ اگلے ہی پل اس نے بڑی سرعت سے ٹی وی کا والیوم بڑھایا۔ نو مور اگینمنٹس پلیز، اپنی بھاری آواز میں صحافیوں کے سامنے اپنے ہاتھ اٹھا کر بولتا وہ زعیم اجلالی تھا۔ نشال کی آنکھیں حیرت اور تکلیف کی زیادتی سے پھیل گئی جو اسے اس پل اپنے وجود میں سراج کرتی محسوس ہوئی۔ تکلیف یا حیرت کی وجہ سے اسکرین پر نظر آتے زعیم اجلال کا چہرہ نہیں تھا، کیونکہ یہ چہرہ تو وہ اکثر ٹی وی پر دیکھا کرتی تھی۔ شدید اذیت اور آنکھوں میں تیزی سے آتے آنسوں کی وجہ زعیم اجلال کی حالت تھی۔ خون ادادہ یونیفارم شرٹ اس کی پیشانی کی چوٹ کو پتہ دے رہی تھی۔ چہرے اور گردن پر خون خشک ہو چکا تھا اور سر سے بیڈ سے اتر کر ٹی وی کے قریب آئی۔ بے اختیار ہاتھ بڑھا کر زعیم اجلال کے چہرے کو چھونا چاہا جب اچانک منظر بدل گیا۔ اب اسکرین پر ایک طرف رپورٹر کا چہرہ نظر آ رہا تھا اور دوسری جانب اینکر کا چہرہ، بولتا چہرہ۔ وہ کیا بول رہا تھا؟ سننے میں نشال کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ ایس پی زعیم اجلال کی پولیس جیپ کا ہوا میں ہوا دن دہاڑے بم بلاسٹ۔ جی ہاں ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آج شام 4 بجے کے قریب ایس پی زعیم اجلال کی پولیس جیپ بلاسٹ ہوئی ہے، جس میں ان کے موجود تھے ڈی ایس پی زمان احمد۔ ایس پی زمان کا کہنا ہے کہ جیپ سٹارٹ ہوتے ہی وہ جان چکے تھے کہ جیپ میں کچھ گڑبڑ ہے۔ انہوں نے اپنے آپریٹر کو فون کیا اور وہاں موجود آپریٹر کو سی سی ٹی وی فوٹیج اور کچھ مزید کچھ بول رہی تھی، لیکن نشال کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے۔ اب اسکرین 3 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ اسکرین کے تیسرے حصے پر جلتی ہوئی جیپ دکھائی جا رہی تھی، جس میں اڑتے آگ کے شعلے آسمان کو بلندی تک پہنچا رہے تھے، اور اپنے دل پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ آنکھوں سے آنسوں کی صورت سیلاب رواں ہو گیا۔ دونوں افسران اس بروقت جیپ سے کود پڑے، مگر اس کے باوجود شدید زخمی۔ وہ فر بول رہی تھی، مگر نشال کی نظریں اب ہیڈ لائنز پر تھی۔ پولیس فورس حرکت میں، ڈی آئی جی زہیب خانزادہ بھی ہسپتال میں ہی پائے گئے ہیں۔ نشال جب تک دھندلی آنکھوں سے ٹی وی کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آئی ایس پی صاحب کو بیان دینے سے انکار۔ انہوں نے واضح کہا ہے وہ اپنے ملک کے دشمنوں سے نمٹنا بخوب جانتے ہیں، اس کے باوجود ڈی آئی جی صاحب یہ تعاون کی پیشکش۔ نشال نچلا دب دانتوں میں دبائے خود کو رونے سے مر گئی۔ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہے۔ نشال نے اس اینکر کے مزید کچھ بولنے سے پہلے ہی ٹی وی بند کر دیا، پھر گھٹنوں میں سر دے کر فٹ فٹ رو رہی۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا، جانے وہ کہاں کس حال میں تھا اور کس نے اس کی جان لینے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے حال ارباز الوی کا ہی آیا۔ نشال نے روتے ہوئے صدقے دل سے یہ دعا کی تھی کہ کاش یہ گری ہوئی حرکت اس کے باپ نے نہ کی ہو۔ نشال کے دل کی تکلیف بڑھ رہی تھی۔ بار بار آنکھوں کے سامنے چلتی ہوئی جیپ آ رہی تھی، زعیم کا زخمی چہرہ نشال کو جیسے کسی کوئی مٹھی میں لے کر بیچ رہا تھا۔ زعیم آپ کہاں ہیں؟ زعیم اسے لگتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، پلیز آ جائیں زعیم۔ اس کی بھیگی آواز تڑپ تھی، وہ بلک رہی تھی۔ معاملہ اس کا لرزتا ہوا وجود زعیم کی محسوس آواز پر ساختہ نشال، اس کی دھیمی آواز پر نشال نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس نے اپنی بھیگی بے یقین آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا جو اس سے ایک قدم کے فاصلے پر ونچوں کے بیل بیٹھا نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ نشال کی مٹھی میں جھگڑا کنٹرولر بتا رہا تھا وہ کہ اس کے ساتھ حادثے سے آگاہ ہو چکی ہے۔ زعیم آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں بے یقینی سی تھی۔ اگلے ہی پل اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر نشال نے اپنی مٹھی میں جھگڑا کنٹرولر دور پھینکا۔
وہ بیتابانہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھونے لگی۔ اس کی پیشانی، لسان کی خراشیں، ہونٹوں کا زخم جو ٹی وی اسکرین پر اسے نظر نہیں آیا تھا۔ زیم نے بے بس نگاہوں سے اس کی یہ دیوانگی دیکھی، پھر اگلے ہی پل اسے اپنی جانب کھینچ کے سینے سے لگا لیا۔ اس کا حسار پاتے ہی وہ پھٹ پھٹ کر رو پڑی۔ اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں بیچے وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ زیم نے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر دی۔ اپنے سینے کو بھگوتے اس کی آنسوں اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں نشال، کچھ نہیں ہوا مجھے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک ہاتھ اس کی گرفت اس کے گرد جبکہ دوسرے سے اس کے بال سلاتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ وہ مسلسل سر نفی میں ہلا رہی تھی۔ برے، بہت برے، ظالم، سنگ دل، بے حس سب کچھ ہیں آپ۔ میری کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ اس کے سینے سے بموقع برساتی شدید ہفکی سے چلاتی وہ اس سے دور ہوئی تھی۔ نشال میری بات سنو جان، اس کا بھیگا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے نرمی سے کہہ رہا تھا۔ نشال اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زہیم فوراً سیدھا ہوتا ہے اس کی طرف بڑھا جو اپنے بال نوچنے کے در پہ تھی۔ مت سنائے مجھے اپنی کوئی بات، صرف میری بات سنیں آپ زہیم جلال۔ کل صبح ہوتے ہی آپ ریزائن کرو، چھوڑ دو یہ جاب۔ نفرت ہے مجھے آپ کی اس جاب سے۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ وہ اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں دبوچتے ہوئے چلائی تھی۔ غلافی آنکھوں میں رونے کے باعث مزید حسین لگ رہی تھی۔ اس کی بات پر زہیم ایک پل کو اپنے لب بیج گیا۔ آپ سے کہہ رہے ہو زہیم، کل آپ ریزائن دیں گے نا؟ اسے چھوڑتے ہوئے نشال نے بھیگی ہوئی آواز میں پوچھا۔ زہیم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کی بھیگی گال صاف کرنے چاہے مگر نشال نے اس کا ہاتھ وہیں تھام لیا۔ بولے نا زہیم، اب وہ بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ اس کی بات کاٹ کر زہیم نے اسے سمجھانے کی تندیر باندھی چاہی۔ لیکن نشال اسے سمجھانا تھا مگر اس کے آنسوں سے کمزور پڑ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں دیکھنا، آپ مجھے دیکھیں، میرے دل کو دیکھیں، میری محبت دیکھیں، کچھ تو دیکھ لیں زہیم، مجھ پر رحم کریں پلیز، میں مر جاؤں گی، یہ جاب چھوڑ دیں میرے لیے پلیز، یہ جاب چھوڑ دیں۔ آنسو بہاتے وہ اسے درخواست کرتی پاگل ہو رہی تھی۔ زہیم کا دل خون ہونے لگا۔ زندگی میں ایک بار پھر وہ لڑکی اسے بے بس کر رہی تھی۔ موت کو اتنے قریب دیکھ کر اسے ڈر نہیں لگا تھا جتنا اس وقت نشال کی حالت دیکھ کر لگ رہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا، اپنے دل کے درد پر ضبط کرتے اس نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ نشال نے دکھ بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ زہیم پلیز، میں مر جاؤں گی، میں آپ سے بھیک مانگتی ہوں، یہ جب چھوڑ دیں۔ اس کے قریب ہو کر اس کے شہزادہ کال کو چھوتے ہوئے وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کے بہارے ہوئے انداز سے زہیم کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس نے بے اختیار نشال کا اپنے چہرے کو چھوتا ہاتھ تھام کر اس سے لبوں سے لگایا۔ مجھے بے بس مت کرو نشال، میں اپنی زندگی بچانے کے لیے اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کا نازک ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دباتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا، ایسے جیسے اسے خود بھی نشال کے سامنے اپنی آواز کے ڈگمگانے کا جانے کا خوف تھا۔ اس کے انکار پر روتی ہوئی نشال نے نفی میں سر اللہ۔ زہیم نے کچھ کہے بنا اسے خود سے لگایا۔ مت رو یار، تم کیوں مجھے کمزور کر رہی ہو؟ موت سب کو آنی ہے لیکن اپنے مقرر وقت پر۔ اس وقت کو نہ میں ٹال سکتا ہوں اور نہ تم، تو پھر چاہے یہ جاب کرتا رہوں یا چھوڑ دوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جاب میری زندگی کا اولین فرض ہے جسے نبھانے میں اگر میری جان بھی چلی جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تم میری بیوی ہو نشال، خود کو مضبوط کرو، زندگی یوں کمزور پڑو گی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس کی بخش نرمی سے سلاتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ اس کے لفظوں کی سنگینی پر دل میں اٹھتی تکلیف برداشت کرتی وہ اپنی آنکھیں میج گئی تھی۔ ایسا مت کہیں پلیز، اس کی سینے پر منہ چھپائے وہ گھبرائی آواز میں بولی۔ نشال کے نرم غذا ہونٹ اس کے کشادہ سینے سے مس ہو رہے تھے۔ زہیم کے دل کی دھڑکنیں بڑھنے لگی۔ اس نے آستگی سے اسے خود سے الگ کیا۔ تم جانتی ہو نا تم میرے لیے کیا ہو؟ اسے شانوں سے تھام کر اپنی آنکھیں اس کی بھیگی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا، جسے اسے یقین تھا کہ وہ اس کی آنکھوں کا بیج جانتی ہے۔ اس کی براؤن آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھتی نشال کی نگاہ ایک پل کو ساخت ہوئی، پھر اگلے ہی پل نشال کا میکانی انداز میں اسباب میں ہلا گیا۔ اس کے اقرار پر زہیم کے لب آستگی سے مسکرائے۔ نشال نے اپنی بھیگی پلکیں چمکاتے ہوئے اس کی وہ خوبصورت مسکراہٹ دیکھی جو اسے بہت کم دیکھنے کو ملتی تھی۔ اس کے نازک دل میں ہلچل سی مچی جب اس کے دل کی حالت سے انجان وہ جگہ تھا اور اپنے نرم گرم ہونٹ باری باری اس کی بھیگی آنکھوں پر رکھ دیے۔ نشال کا دل دھڑکنا وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا۔ آئندہ میں تمہیں روتا ہونا دیکھوں، وارننگ دینے والے انداز سے کہتا وہ اس بار کی تمکتی بے داغ پیشانی اپنی مہر محبت ثابت کر گیا۔ نشال کے روم میں اس کی وہ محبت لہو بن کر سریت کرنے لگی۔ کھانا کھایا ہے تم نے؟ اس کی گال نرمی سے صاف کرتے ہوئے بڑی توجہ سے پوچھ رہا تھا۔ نشال آستگی میں سے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے بھی نہیں کھایا، لیکن میری بھوک تو تمہارے یہ آنسو دیکھ کر ہی مر گئی ہے۔ زندگی اس کی سرخ ناک دباتے ہوئے بیچارگی سے کہہ رہا تھا۔ نشال دھیرے سے ہنسی۔ میری بھی، ہنستے ہوئے اس نے جیسے اطلاع دی۔ اس بار زہیم بھی ہنس دیا۔ چلو آپ پھر تھوڑا سا کھا لیتے ہیں ورنہ پھر تمہارے لیے جاگنا مشکل ہو جائے گا۔ اس کی کلائی تھام کر بیڈ روم سے باہر جاتے ہوئے زہیم نے لاپرواہی سے کہا۔ اس کے لبوں پر بڑی شریر مسکراہٹ تھی۔ اوفو، جاگوں کیوں میں؟ وہ اس کی بات کی تہ تک پہنچتے بغیر جلدی سے بولی۔ اسے صوفے پہ بٹھاتے ہوئے زہیم نے اسے گورا، وہ فوراً گھبرا گئی۔ بڑے دن ہوئے
तुम्हारे साथ लूडो नहीं खेली, सारी रात लूडो खेलूंगा, ज़हीम ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, जबकि निशाल जो इसकी गुर्री से ही इसकी बात का मतलब समझ गई थी, अब इसके यूं तब जाने पर खिलखिलाई। ज़हीम ने रुख मोड़कर अपने लबों पर मरती मुस्कुराहट दबाई, जबकि निशाल खफत सी होकर अपना लब चबाने लगी। वो वहीं बैठी अपनी नासों खेलती रह जाए। ज़हीम ने खाना गर्म करके टेबल पर लगा दिया। निशाल के होश की दुनिया में आई तो इसे ढेरों ढेर शर्मिंदगी ने घेर लिया। यह काम तो इसकी करने का था। सॉरी होता नहीं कैसे वो कह रही थी जब इसके साथ सोफे पर बैठते हुए ज़हीम ने इसकी बात अचक ली। पता नहीं कैसे बैठे बैठे ख्यालों की दुनिया में गुम हो गई थी। राइट, वो बड़ी संजीदगी से कह रहा था, मगर लहजे में अजली की करखती मफूती बड़ी गहरी निगाहों से इसका सिर्फ चेहरा देख रहा था। ज़हीम ऐसे मत देखें प्लीज़, इसे अपनी जानब देखते पाकर वो बोल पड़ी। वो फौरन निगाह का जावी बदल गया। ठीक है खाना खाओ, अब मुझे पता है कि तुम सुबह की भूखी है। इस प्लेट में ज़रा सा चावल निकालता देख ज़हीम ने इसे टोक दिया। निशाल बड़बड़ा कर लगी। ज़हीम बड़ी रगबत से चावल खा रहा था। निशाल को लाव में घुटता देख ज़हीम ने कदर सख्ती से पुकारा। वो बदहवासी में इसकी तरफ देखने लगी। खाना खाओ, ज़हीम ने उसे हुक्म दिया। मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सर भी बहुत दुख रहा है, निशाल ने मस्तिमत के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा। ज़हीम ने बगौर इसकी आंखों के सूजे के किनारे देखे। थकावट इसके चेहरे से यहाँ हो रही थी और थक तो बहुत भी गया था। इसके जिस्म का चोर चोर दुख रहा था, सर में अलग ठेस उठ रहे थे। तो सो जाना ना यार, लेकिन प्लीज़ खाना तो ठीक से खा। चलो शाबाश, ये प्लेट खाली करो फिर जाकर सो जाओ, वो ऐसे बचकारते हुए अंदाज में बोला। निशाल के चेहरे पर रौनक सी आई। क्या सच में खाना खाने के बाद सो सकती हूँ? वह चोर निगाहों से इसकी तरफ देखती पूछ रही थी। अंदाजा में बेयकीनी थी। ज़हीम को बेहद से प्यारा है। हाँ हाँ सो जाना, और प्लीज़ अब मुझे देखना बंद करो, मेरी नींद खराब हो रही है। बड़ी संजीदगी से इतनी मानी है इस बात किया गया। बतला है मुझ में और जानता नहीं, इश्क का मुरीद है पर मानता नहीं। निशाल सपाट कर निगाहों का जाविया बदल गई। जब चाव खाना खाने लगी, ज़हीम गर्दन झुकाकर मुतमईन से मुस्कुराया। वो इसको हाइफ करके इसका ध्यान बटाने में कामयाब हो चुका था, क्योंकि वो दोबारा अब इसके मुंह से जॉब छोड़ने वाली डिमांड नहीं सुनना चाहता था। ससुराल से निकलते ही हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। जरगाम कदरे मुतमईन से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, लेकिन इसका इतना जोर पकड़ती बारिश के साथ जाने लगा। वो स्टीयरिंग पर हाथ जमाए बहुत संभल कर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आसमान पर कड़कती बारिश बिजली को देखते हुए जरमान का दिल डूब रहा था। अपने साथ शाहज़ा बेगम को मौजूदगी में एक बाइस वो रश ड्राइविंग करने से परहेज कर रहा था। पिछली सीट पर आंखें मूंदे लेटी थी। थकावट की वजह से शायद बुनूदगी में तो रही थी। इन्हीं नींद में जाता महसूस करके इसने गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज कर दी। न सिर्फ मिशाल की फिक्र थी, जो इस वक्त पूरे घर पर भी अम्मा के रहमो करम पर थी। वो भी जानता था कि अम्मा भी का कमज़ोर और बूढ़ा वजूद इस वक्त नींद की गहराइयों में उतर चुका होगा। तकरीबन 40 मिनट की ड्राइविंग के बाद इसकी गाड़ी फारूकी हाउस के गेट पर हारन जा रही थी। चौकीदार ने गेट खोला और गाड़ी अंदर ले आया। शाहज़ा बेगम को इनके कमरे में पहुंचाकर वह तकरीबन भागता हुआ अपने कमरे की तरफ आया। दरवाज़ा खोल के इसने बेताबाना कमरे में निगाह दौड़ाई। हस्ब तवक्को कमरे में कहीं नहीं थी। पूरा कमरा छान कर वो कमरे से बाहर निकला। वो सीधा मम्मी के पास आया। इसे बिस्तर पर अपने बिस्तर पर लेटी वो सो रही थी। सरगाम के दिल की धड़कनें बनने लगी। बरसती बार तेज बारिश में वो इस वक्त कहाँ जा सकती है? इसे मिशाल से ही आज उनकी गुफ्तगू याद आने लगी। बात करते हुए बिल्कुल नरमी से लग रही थी इसे। और अब भैया बारिश, सरगाम ने सख्ती से अपने लब लीजिए। इतना तो वो जान ही गया था रात की बारिश से मिशाल को मसले है। वो सीढ़ियाँ चढ़कर अब दोबारा अपने कमरे में जाने का इरादा रखता कि दफ्तर में सिर्फ न पड़ा। वो पलटा वापस ड्राइविंग रूम से निकलकर लॉन्च में भर्ती से किचन की तरफ बढ़ा। अंदर आते ही इसने अपने बेकरार निगाहों इसकी तलाश में दौड़ाई। इसे आइलैंड के पास जमीन पर पड़ा इसका आंचल नजर आया। वह सरस से आगे बढ़ के इसकी तरफ घुमा। वो आइलैंड के नीचे छुप कर बैठी हुई थी। घुटनों में सर्दी वो यकीनन रो रही थी। इसे अपनी निगाहों के सामने देख सरगाम के दिल को सुकून हुआ। सर्दी के बावजूद इससे ठंडने के चक्कर में इसकी पिशानी पर पसीने के कतरे नमदार हो गए थे। मिशाल, सरगाम ने इसे नरमी से पुकारा। इसकी पुकार पर मिशाल ने फौरन सर उठाकर इसकी जानब दिया। सरगाम, तुम जब से कहाँ थे? बीकी आवाज़ में पूछते हुए इससे खफा लग रही थी। आप बाहर आए प्लीज। इसकी तरफ अपने हाथ बढ़ाते हुए सरगाम ने नरमी से कहा। मिशाल ने झट नफी गर्दना, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं आऊँगी। रोते ही इसने साफ जवाब दिया। अब तो मैं आ गया हूँ, अब क्यों डर लग रहा है? वो उसे पिचकारने वाले अंदाज में पूछ रहा था। लहजे ही था ऐसा था जैसे वो किसी बच्ची से बात कर रहा हो। इस बारिश को रोको, मुझे डर लगता है इस बारिश की टिप टिप से। मेरे सर में दर्द होता है इन बादलों की मनहूस आवाज़ से। बिजली की चमक मुझे जला देगी, तो मुझे यहाँ रहने दो प्लीज़। अजानी अंदाज में बुलंद आवाज़ में बड़बड़ाती हुए सरगाम को पहले दिन वाली मिशाल लगी। या अल्लाह, मैं ऐसा क्या करूँ ये लड़की ठीक हो जाए। मैं बस एक शिद्दत एहसास तले दिल ही दिल में अपने रब से मुखातब हुआ।
کچھ نہیں ہو رہا، میں ہوں نا، آپ باہر آئیں پلیز۔ اور اس کی طرف دوبارہ ہاتھ بڑھائے ایک یقین برے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وشال نفی میں گدن آئی، زرگام نہیں کہ پلیز، وہ ہموار انکاری تھی۔ آسمان پر دور کہیں بادلوں کی شور میں اضافہ ہوا تھا۔ مشال نے اثر سے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ زرگام کے لیے اپنے بڑے ہوئے ہاتھ سے اسے چھونا کچھ مشکل نہیں تھا، مگر جانتا تھا وہ پہلے ہی ڈری ہے، مزید ہی کہیں اس کے مردانہ لمس سے پاگل ہی نہ ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا مشال خود ہی اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھامنے لے۔ مشی پلیز، ایک بار میری طرف دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے گا، پلیز باہر آ جائیں۔ اس کا ہاتھ ہموار مشال کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ مشال نے بھیگی آنکھوں سے پہلے اس کا چہرہ، پھر اپنی جانب بڑھا ہوا اس کا ہاتھ دیکھا۔ اس کی گردن ایک بار پھر نفی میں ہلی۔ پلیز، زرگام نے ایک بار پھر التجا کی۔ روتے ہوئے مشال نے اپنا چہرہ صاف کیا، پھر اپنا کپکپاتا ہاتھ بڑھا کر زرگام کے ہاتھ میں دے دیا۔ زرگام نے سر سے اپنی جانب کھینچا، گھبرا کر اس کے سینے سے لگی۔ اسے بنا وقت ضائع کیے مشال کو اپنے بازو میں بھر لیا، بہت نرمی، بہت محبت، بہت چاہت سے۔ مشال سختی سے اپنی آنکھیں میچ گئی۔ زرگام نے ایک نظر اس کا بھیگا بھیگا گلابی چہرہ دیکھا جس پر سجی گلافی آنکھیں بند تھیں۔ وہ ذرا سا اس کے چہرے پر جھکا، اپنے کان کی لو پر اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی مشال کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ وہ اپنے محسوس باری لب و لہجے میں اسی کان کے قریب جگہ کہہ رہا تھا، اب آپ اس وقت ایک محفوظ پناہ میں ہیں۔ آپ کی یہ پناہ زرگام اکرم کی ہے، جس پر آپ یقین کرتی ہیں، جو آپ کا یقین کبھی نہیں توڑے گا۔ سن رہی ہیں آپ؟ وہ جیسے اس پل سے ہبرائز کر رہا تھا۔ مشال کے لبوں نے ہاں میں جواب دیا، آنکھیں ہموار بند تھیں۔ ویسے لیے دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ اب جب تک میں نے کہوں آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، ٹھیک ہے؟ بڑی نرمی سے کہہ رہا تھا۔ مشال نے آنکھیں میچتے اس بات میں سر ہلایا۔ گڈ گرل، وہ کہتے ہیں سیدھا۔ مشال جو ہی آنکھیں بند کی اس کے سینے پر سر رکھے لمبے لمبے سانس لیتی اپنے ہوش سے لڑ رہی تھی۔ اسے کمرے میں لے جانے کے بجائے باہر لان میں لے آیا۔ بارش کی ٹھنڈی تیز بچھال پلوں میں ہی ان دونوں کو بھگو دیا۔ مشال ایک بازو زرگام کے گلے میں ہار بنائے ہوا تھا، جبکہ دوسرے سے وہ سختی سے اس کی شرٹ اپنی مٹھی میں بھیجی ہوئی تھی۔ بارش کی سرد بوند اپنے وجود گرتی محسوس کر کے وہ باقاعدہ کانپنے لگی۔ یہاں کیوں لائے مجھے؟ چھوڑ دو، مجھے نفرت ہے ان تمام آوازوں سے۔ بوند آنکھوں سمیت روتے ہوئے کہہ رہی تھی، یہ موسم میرا مجرم ہے، پلیز مجھے جانے دو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کے سینے منہ چھپائے وہ بلک رہی تھی، لیکن زرگام پر اس پر کوئی اثر نہیں تھا۔ آنکھیں مت کھولیے گا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا، آزادی سے کہتے ہوئے زرگام نے اپنی گود سے نیچے اتارا۔ اب اس کے مقابل کھڑی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا جائے گا، روتی مشال کے لبوں نے بمشکل حرکت کی۔ اس کی بگڑتی حالت بتا رہی تھی وہ کس قدر خوفزدہ ہے۔ کیا محسوس کر رہی ہیں اس وقت؟ زرگام نے ذرا سا جھک کر پوچھا۔ اپنی بند آنکھیں کیے کھڑی مشال اس کی باری آواز اپنے اندر اتارتی محسوس تھی، تکلیف، بے بسی، لاچاری، گھٹن۔ وہ رک رک کر بولتی، اس وقت خود کو اذیت میں گرا محسوس کر رہی تھی۔ زرگام جب تک اس کی بند ہوتی آنکھوں سے نکلتے آنسو اور بارش میں قطروں کے باعث بھیگے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اب آپ میری بات سنیں، صرف میری آواز سنیں گی، محسوس کریں گی بارش کے ان قطروں کو، پانی کے اس رس کو، بادلوں کی گڑگڑاہٹ۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیں اور پوچھیں اسے رات کی یہ تاریکی کیا کہتی ہے؟ اس کی کان پر جگہ بہت دھیمے لہجے میں کوئی اسم پھونک رہا تھا۔ مشال جس کی خوفزدہ آنکھوں میں پچھلے ایک گھنٹے سے لندن میں گزری اس بھیانک رات کا منظر لہرا رہا تھا۔ زرگام کی آواز نے جیسے اسے حال میں لٹا چھا۔ اسے اب اپنی بند آنکھوں کے میں بھی زرحان کا چہرہ نظر آتا، ذہین آنکھوں میں جذبات کی کلندیاں لیے مسکراتا ہوا چہرہ۔ زرگام بہت آہستگی سے اس کا لرزتا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے دل کے مقام پر رکھ لیا۔ پوچھیں ویسے یہ دل کیا کہتا ہے؟ اس کا گھبرو لب و لہجہ سنتی مشال کو اپنی ہتھیلی تلے دھڑکتے دل کی دھڑکنیں انوکھا راگ لاتی محسوس ہوئی۔ اسے اپنا آپ ان دھڑکنوں کی پکار کے ساتھ پانی کی طرح رقص کرتا محسوس نہ۔ مشال کے حواس اس قدر متحل ہو رہے تھے کہ بند آنکھوں کے باعث جان نہ پائی کہ اس کی ہتھیلی تلے دبا دل اس کا نہیں بلکہ زرگام کا ہے۔ یہ دل کہہ رہا ہے، مشال یہ کہہ رہا ہے، یہ حسین بارشیں آپ کو چھو کر بہکا رہی ہیں۔ آسمان سے گرتے پانی کا رقص آپ کی پاکیزگی کا نام ہے۔ یہ موسم، یہ بارش، یہ گہری رات منحوس نہیں، اسے محسوس کریں۔ اس رات میں آپ کے ساتھ آپ کا راہبر ہے۔ یہ رات آپ کو احساس دلا رہی ہے کہ آپ آنکھیں کھولیں گی تو خود کو زرگام اکرم کی پناہوں میں پائیں گی۔ یہ رات حسین ہے کیونکہ اس رات میں زرگام اکرم آپ کا ہے، آپ کے ساتھ ہے، جو ایسی کئی راتوں میں تاثیر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اب ایسی کوئی بھی بات آپ کو سختی سے چھو کر نہیں گزر دیتی، کبھی نہیں۔ دھیمی آواز میں ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے اس کے دل سے تمام ڈر و خوف نکالنے کے ساتھ ساتھ خود کو اس کے لیے لازم و ملزم قرار کر رہا تھا۔
اس سے آج ہر صورت مشال کے دل سے اس ڈر کو نکالنا تھا اور یقیناً وہ اس کوشش میں کامیاب رہنے والا تھا، اور اگر وہ یہ خواب ہو تو پوچھتے ہوئے مشال کی آواز میں ہچکچاتے وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرغام نے نرمی سے اس کے چہرے سے چپکی لٹوں کو پیچھے کیا۔ اس کے ایسے کرنے سے مشال کی بھیجی ہوئی پلکیں لرز اٹھی۔ آنکھیں کھول کر دیکھ لیں، آپ کے آس پاس کچھ خواب نہیں، سب ایک حقیقت ہے۔ بڑے مضبوط لہجے میں کہہ رہا تھا۔ تو کیا اب میں اپنی آنکھیں کھول لوں؟ بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ زرغام ہولے سے مسکرایا۔ بالکل، اب آپ اپنی کھول سکتی ہیں، زرغام نے نرمی سے کہا۔ مشال نے ایک پل گہرا سانس لیا، پھر آہستگی سے آنکھیں کھول دی۔ اسے اپنی نظروں کے سامنے وہی چہرہ نظر آیا جو پچھلے 5 منٹ سے بند آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ مشال کے لب ہولے سے مسکرائے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ مسکرا رہی، مگر اس کے لبوں پر سچی مسکراہٹ زرغام کے دل کے میں شگوفے کھلا رہی تھی۔ مشال کا ہاتھ ہموار زرغام کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں؟ آپ اپنے سینے میں رکھا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے جواب دینے کے بجائے مشال نے روشن آنکھوں سے لان میں برستی بارش سے نہانے سبزے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکال مشال نے آہستگی سے اپنے بازو اطراف میں پھیلائے، پھر چہرے آسمان کی طرف کر کے آنکھیں میچ لی۔ اس کی بند آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر کپٹیوں میں تک گئے۔ تم میرے ساتھ ہو تو میں کیسا محسوس کرتی ہوں ذرا؟ بند آنکھوں سے میں یوں ہی چہرہ اونچا کیے وہ اس سے الٹا سوال کر رہی تھی۔ زرغام کے اندر طمانینت سی اترنے لگی۔ بہت سیکیور فیل کر رہی ہوں، اتنا جتنا میں نے پہلے کبھی خود کو فیل نہیں کیا۔ آنکھیں کھول کے اس کی طرف دیکھتی ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ زرغام کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آئی ایم فیلنگ گلٹ فار یو، وہ ہولے سے ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مشال نے نرم نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ گزرے 3 ماہ میں پہلی بار اسے رات کی یہ بارش بری نہیں لگ رہی تھی، اور وہ جو سامنے کھڑا وہ شخص تھا جس کے اخلاق و کردار اس کی قد سے بھی زیادہ بڑا تھا۔ ایک بات بتاؤ، اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے مشال نے نرمی سے کہا۔ ہم ضرور، زرغام نے کندھے اچھالتے ہوئے جیسے اجازت دی۔ اس دنیا میں صرف ایک ہی مرد اچھا ہے، اور وہ ہو تم، زرغام نرمی سے کہہ کر وہ اس کے پاس رکی نہیں بلکہ سرے سے وہاں سے بھاگ گئی۔ یہاں سے آگے کیا ہوگا دیکھیں گے۔ گھر کس کے اندر